लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान 2024 है, 12वां पारा आप आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह और उसका नाम है वमा मिन दाब्बतिन और सूरत जो है वो हूद, सूरत हूद है और जो है इसमें आयत नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो इसमें जो पहली जो यानी छठी जो आयत है, जो इस पारे की पहली आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोज़ियाँ अल्लाह ताला पर हैं, यानी अल्लाह ताला के ऊपर ज़िम्मा है उनका। वही इनके रहने सहने की जगह को जानता है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी जानता है। सब कुछ वाज़े किताब में मौजूद है। तो अब यहाँ पर रिस्क यानी रोज़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको सामने क्लियर कर दिया है कि रिस्क जो है वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। हर जानदार की रोज़ी अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। और याद रखें कि ये वादा सिर्फ़ मुसलमानों से नहीं बल्कि हर जानदार से है, जिसमें जानवर, पौधे और हर मखलूक शामिल है। और इतना ज़बरदस्त ये वादा है कि जब ये वादा अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के साथ कर लिया है कि इंसान की ज़िंदगी में इसकी रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है, तो फिर मोमिनीन को तो और भी ज़्यादा अल्लाह के ऊपर एतमाद होना चाहिए। और आप देखते हैं कि अल्लाह ताला वाकई हकीकतन रिस्क अल्लाह ताला हर एक को दे रहा है, चाहे वो उसको मानता है या नहीं मानता, चाहे वो मखलूक कोई भी हो, चाहे वो ज़मीन पर चलने फिरने वाली मखलूक हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो चरिंद परिंद हो, छोटी हो या बड़ी हो, बहरी हो या बर्री हो, अल्लाह ताला हर एक को और उसकी नौयत और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक रिस्क अता करता है। ये कितनी अहम बात है ना, यानी अल्लाह ताला जिसकी जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से रिस्क देता है। तो ये बात यहाँ पे हुई कि हर जानदार की रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मा। और इसमें अल्लाह ताला दीन का जो है दीन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी रिस्क वो चीज़ है कि जिसमें अल्लाह ताला ने दीन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, यानी कि जो मोमिन है या जो गैर मोमिन है अल्लाह ताला रिस्क सबको दे रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ आ गई। फिर दूसरी बात ये है कि रिस्क कहते किसे हैं, तो रिस्क से मुराद जो है वो माल भी हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, इल्म भी हो सकती है, सलाहियत हो सकती है, कोई वसाइल असबाब हो सकते हैं, वक्त आपका, टाइम इज़ मनी, और हर वो चीज़ जो आपकी अर्निंग हो या जिसके ज़रिए से आप अर्न कर सकें कुछ भी, तो वो रिस्क होता है। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप देखें तुम और तुम्हारा माल जो है वो तुम्हारे बाप का है, औलाद को कहा था ये। ठीक है, तो औलाद की भी जो कमाई है वो एक तरह से वो आपका ही रिस्क बन जाती है। ठीक है, और इल्म के मामले में आपने देखा कि वो दो जिन पे रश्क जो है वो जायज़ है, वो उसमें इल्म का मामला था और उसमें पैसे का भी मामला था कि जिसके पास अल्लाह ताला ने इल्म अता किया और जिसको अल्लाह ताला ने जो है बहुत माल अता किया और वो उसको तकसीम करता है, तो उसके लिए जो है रश्क जायज़ है। ठीक है, आपकी बाज़ औक़ात सलाहियतें होती हैं तो उससे भी जो है ना आप रिस्क कमा सकते हैं, या उनसे जो है आप आजकल के दौर में तो आप देखते हैं कि जो स्किल्स जो होते हैं वो आपको कमा कर दे देते हैं, तो स्किल्स भी आपकी रोज़ी हो गई। ठीक है, तो ये बात आपकी जहन में क्लियर होनी चाहिए कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है और ये ज़िंदगी के साथ है। जब किसी का रिस्क ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच की हुई हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ही है वो जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था। तो ये हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूक़ात की तकदीर लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। ठीक है, और ये अल्लाह ताला ने दुनिया किस लिए पैदा की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया की पैदाइश का मकसद भी बता दिया, यानी इंसान समझ ले
کہ اس دنیا میں سب چیزیں اس کی فیوریبل یا اس کی پسندیدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بلکہ اس کی ساری چیزیں اس کی آزمائش ہیں. یعنی کچھ بھی جو بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا انعام ہے، یا بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا، لیکن وہ بھی بعض اوقات آپ کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی نعمت بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشکل وقت تو آزمائش ہوتا ہی ہے، لیکن اچھا وقت بھی بعض اوقات آزمائش ہوتا ہے کہ اب ہم اس کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے. یعنی اس بات کو یہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور حالانکہ یہ بڑا واضح عقیدہ ہے کہ جو رب آپ کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہیں. سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے. پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی. یعنی عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس کو پکارا جائے، جس کو یاد کیا جائے یا جس کے لیے دعائیں کی جائیں. اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے وہ لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ دیکھیں نعمت اسی کی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت لے لی تو اس میں نا امیدی یا ناشکرے پن کی تو کوئی بات ہی نہیں. اور پھر کیا دوسرا معاملہ کہ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد، یعنی پہلے جو نعمت نہیں تھی اور اب اس کو نعمت دے دی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہتی. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخ و خور ہے. ٹھیک ہے، اب انسان کے دو جو ہے نا مطلب ایموشنل معاملات بتائے گئے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمت چکھا کر اس سے لے لیا جاتا ہے تو وہ اس کو آزمائش، پیچھے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز آزمائش ہے. یہ دنیا پوری کی پوری آزمائش ہے. اگر اس میں کچھ نعمت ملی بھی ہے نا تو بھی وہ آپ کا انعام نہیں ہو سکتی، وہ آپ کی آزمائش اٹ سیلف آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس کے ساتھ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں یا اس میں لوگوں کو حصے دار کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تو پھر وہ جب آزمائش ہے اور وہ جب لے لی گئی تو پھر انسان کیا کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات بتا رہے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں. حالانکہ نعمت اسی کی تھی. اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے اگر کوئی چیز کی تھی اور اگر میں نے کوئی چیز واپس لے لی، اس میں وہ صحابی والا واقعہ یاد کر لیں کہ جن کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ابو طلحہ والا جو معاملہ تھا ام سلیم کا، تو جب ان کے دونوں کے بیٹے کی جب وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے کتنی اچھی مہمانی کی اپنے ہسبینڈ کی. وہ خاتون تھی، وہ خاتون ہو کر کتنی ثابت قدم. حالانکہ ماؤں کا دل جو ہے وہ ذرا نرم ہوتا ہے اپنی اولاد سے لے کر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو خود کفن کیا اور خود اس کو جو ہے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو لٹا دیا. وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور جب ان کے ہسبینڈ بھی گھر نہیں تھے. آپ سوچیں اگر ایسی چیز کو ہم اپنے سامنے رکھ کر سوچیں تو ہمارے تو کوہرام بچ جائے. تو انہوں نے جو ہے نعمت تھی نا، اللہ کی اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی نعمت تھی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی تو انہوں نے کوئی شور، کوئی واویلا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو آرام سے اللہ کی نعمت کو، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سجا سنوار کے اللہ کی نعمت کو واپس دیا جا رہا ہے. تو جب ہم نعمت کو واپس کرتے ہیں تو اس کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس کی سجاوٹ شکر اور صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس شکر اور صبر کے ساتھ اس آئی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق واپس دے دیتے ہیں تو وہ اس کی آرنامنٹیشن ہوتی ہے جو ہم اس کو پیش کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے اتنے صبر اور اتنے شکر کے ساتھ میری اس نعمت کو، جو کہ میری رضا تھی نا کہ اب واپس دے دی جائے، تو اس نے واپس دے دی. اور پھر جب شوہر آیا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا وانا کھلا کے پھر ان کو بھی اسی طرح سے تعلیم دی. یعنی آپ دیکھیں کہ میت پہ، وہ بھی اپنی اولاد کی میت پہ تعلیم کا بندوبست ہمیں پہلا ہی ایسا انفرادی واقعہ نظر آتا ہے جو کہ ام سلیم کا ہمیں نظر آتا ہے. تو انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے فوراً بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اولاد بھی دی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہرحال اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ پھر واپس مانگے تو آپ دیں گے نا واپس؟ بولے بالکل میں دوں گا، میں اس کے بارے میں بالکل کچھ ایسا نہیں کر سکتا. تو بولے کہ وہ آپ کی جو اولاد تھی نا وہ بھی اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے واپس لے لی ہے. تو اب کس طرح سے، کتنے خوبصورت انداز سے
واپسی کی، امانت کی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی نعمت چکھا دے اس سختی کے بعد، مثلا پہلے کچھ نہیں تھی، ہو سکتا ہے پہلے اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا اولاد چلی گئی، اب آ گئی، اب اللہ نے دے دی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. یعنی اس نعمت کا حاکم خود بن بیٹھتا ہے، یعنی اپنی مغفرت کا فیصلہ خود کر لیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے بڑے بڑے بول کہ اب سارے گناہ، ساری برائیاں چلی گئی، میں تو بہت اللہ کا نیک بندہ ہوں، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اولاد عطا کر دی. لوگوں کو اس نعمت کے ذریعے سے اپنی نیکی کا یقین دلانے لگتا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں یہ کیریکٹر ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی، بہت سے لوگ آپ کو ایسی بات کہ بہت برا وقت دیکھا، آج دیکھو بھائی سب کچھ تھا مگر اب آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا ہے، اللہ نے بڑا ہی کرم کیا. یعنی وہ بیسکلی اللہ کا کرم بتا کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں. اور ایک طرح سے یہ بھی ایک احساس برتری کا اور تکبر کا انداز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک تکبر کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور عام لوگ جو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نیک ہوں، ہاں، ان کو یہ احساس دلانا، ان کے اندر احساس کمتری ڈالنا کہ دیکھو تم شاید اتنے نیک نہیں ہو، تم شاید اتنے اچھے نہیں ہو، جبھی تو تمہیں یہ نعمت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور وہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہ لفرح فخور، کہ وہ بہت ہی خوش اور فخر کرنے والا ہے. دیکھو خوش ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن فخر کرنا، خوشی میں جب فخر اور تکبر مل جاتا ہے نا تو وہ خوشی آپ کی گناہ بن جاتی ہے، آپ کا گناہ کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسی خوشی اللہ کو پسند نہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو خوشی کا تصور ہی یہی ہے. ہم جب خوش ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے سارے ایونٹس دیکھ لیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ لیں. ہم خوشیاں اگر ہمارے گھر، اگر ہماری زندگی میں کوئی خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم اس کا جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو شریک کریں، بلکہ اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑائی لوگوں پہ شو کریں، ہم بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسٹیٹس ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو خبر کی جاتی ہے. بعض اوقات دیکھیں یہ سب چیزیں اگر مٹھائی دے رہے ہیں یا آپ کوئی دعوت بھی ایون کر لیں، لیکن نیک نیتی سے کریں، یعنی ان کو شیئر ہی کر دیں، بھائی چلو کوئی بات نہیں ہمیں ملی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ چلو ہم بھی ہے نا ان کو کوئی بات نہیں ہمیں نا ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ نیک نیتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نیت میں فرق ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہے، چلو ہم دعوت کر دیتے ہیں، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن اگر آپ برتری یا تکبر کی وجہ سے کریں کہ ہم دکھائیں گے کہ بھئی ہم کتنے، اب آؤ بھئی ہمارے گھر کو دیکھو، یا آؤ بھئی ہماری اس نعمت کو دیکھو، یا آؤ بھئی ہماری دلہن کو دیکھو، یا آؤ بھئی ہماری مطلب جو بھی ہماری نعمتیں جو ملی ہیں اس کو دیکھو، تو اس وقت تکبر کا عنصر آ جاتا ہے، اس وقت ریاکاری کا عنصر آ جائے گا. آگے آیات ابھی اور ریاکاری پہ آنے والی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مغفرت کا فیصلہ خود کر لیتا ہے، حالانکہ مغفرت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. بس برائیاں، یہ کیا جملہ ہے، لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، کہتا ہے کہ اب مجھ سے سیئات، برائیاں، گناہ مجھ سے سیئات کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں گناہ کو یا برائی کو، کہ اب چلی گئی مجھ سے، انی مجھ سے گناہ، مجھ سے برائیاں دور ہو گئی. کیسے دور ہو گئی؟ ابھی تک تو اعمال نامہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ابھی تک تو روز قیامت آئی ہی نہیں ہے، کہ روز قیامت آیا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون برائیوں سے پاک ہو گیا اور کون برائیوں سے پاک نہیں ہوا. تو آپ اس دنیا میں کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اب گناہ مجھ سے دور ہو گئے. اکثر لوگ کرتے ہیں نا سوال کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے توبہ قبول ہو رہی ہے، جی کیسے بھئی آپ کو یہ، میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں، میں آپ کو یہ عقیدہ سکھا دوں کہ آپ کو یہ سوال اٹھانا نہیں چاہیے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا استغفار قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ نہ ہونے میں زیادہ خیر ہے کہ آپ مسلسل آخر وقت تک، آخر دم تک استغفار کرتے ہی رہیں گے. اگر آپ کو یقین ہونے لگتا ہے نا کہ استغفار قبول ہو گئی تو پھر آپ اس کے استغفار چھوڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خیر زیادہ ہے کہ آپ کو نہ ہی پتہ چلے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو پتہ کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا مطلب مسئلہ. اس سوال کو مجھے آج تک قوم کی سوال کا سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آئی نیور وینٹ دیئر نا، کہ میں اس بحث میں کہ بھئی ہمارا کوئی گناہ تھا وہ توبہ اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میں نے کبھی بھی میری اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں سوچتی، بلکہ مجھے کبھی بھی اگر اپنی کوئی پچھلی کوئی جاہلیت کی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی مجھے اگر چیز یاد آتی ہے، میں دوبارہ نئے سرے سے اسی جذبے کے ساتھ استغفار کرنا شروع ہو جاتی ہوں جس جذبے سے شاید میں نے 2 مہینے پہلے کیا تھا.
تو اس میں خیر میری ہے کہ توبہ استغفار، میں نے بتایا نا توبہ استغفار سب سے بڑی دعا ہوتی ہے. تو آپ نے کل پڑھا توبہ استغفار وہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کی ساری خوشیوں کا انتظام کر دیتا ہے. توبہ استغفار وہ دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کیفیت، ساری حالات کو انٹائرلی خود ہی چینج کر دیتا ہے. آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک کمپلیٹ دعا ہے توبہ استغفار، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کو استغفار اور توبہ تو مسلسل، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دعائیں کم ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں اور توبہ اور استغفار زیادہ ہونا چاہیے. آپ نے کل جو سیکھا تو پھر کیا سیکھا ہم نے؟ یہی سیکھا نا کہ استغفار ایسی دعا ہے، ایسی بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی دعا استغفار سکھائی ہے، تو کچھ تو تھا نا جو استغفار پہلی دعا سکھائی ہے. جنت میں اور کسی دعا کا ذکر نہیں آتا. جو آدم علیہ السلام کو جو پہلی دعا سکھائی گئی ہے نا وہ استغفار کی سکھائی گئی ہے. کیا تھی وہ دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کتنی زبردست، یہ بھی استغفار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا یہ سوچنا کہ بھئی اب تو برائیاں، اب گناہ مجھ سے جاتے رہے، یہ تکبر کا عنصر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں آتا یہ بات. اور یہ جو ہے نا انسان کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے. ٹھیک ہے. اور سوائے ان کے جو صبر کرتے رہے اور نیک کاموں میں لگے رہے، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں جو صبر بھی کرتے ہوں آزمائشوں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں شروع میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ دنیا کیوں بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا. آسن، آسن ہوتا ہے مقابلے پہ اچھا. ٹھیک ہے. ایک تو حسن ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آسن ہوتا ہے یعنی وہ ڈگری ہوتی ہے جو مقابلے کی ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک دوسرے سے آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے اچھے عمل کا. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ دیکھیں یعنی اس میں مقابلے بازی بری بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی اور اچھا عمل کر رہا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے بھی اچھا عمل میں کر جاؤں. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام یہ ریس لگاتے تھے. جب مجھے وہ یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غریب صحابہ کرام نے کہ امیر تو صدقہ دے کے جو ہے نا وہ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی مطلب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس صدقہ دیں تو پھر ہمیں کچھ تسبیحات کچھ بتایا جو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات بتائیں تو جو کچھ تھوڑے سے امیر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی وہ کرنا شروع کر دی. تو وہ آگے دوبارہ شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے تھے، وہ آپ نے سب کو بتا دیا، انہوں نے بھی وہ شروع کر دیا ہے نا. یعنی وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں اور وہ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اس بات پر میں پابندی نہیں لگا سکتا ہے، یہ تو وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حصے میں ڈال دے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ نیک عمل کے لیے مقابلے بازی پہ ہوتے تھے. اور ہم لوگ کن چیزوں میں مقابلے بازی کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی دیکھ لیں کہ ہم تو دکھاوے میں، ہم ریاکاری میں، ہم نعمتوں کے استعمال میں، یا ہم لائف سٹائل میں مقابلے بازی کرتے ہیں. کس کے پاس بڑی گاڑی ہے، کس کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس تو چھوٹا ہے. کس کے پاس ہے نا بڑی چیز ہے یا زیادہ اچھی چیز ہے، کس کا فریج زیادہ اچھا ہے، میرے پاس تو ایسے والا فریج ہے. کس کی ٹیکنالوجی زیادہ اچھی ہے، میرے پاس تو یہ والی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہمارے یہاں مقابلے بازی ان چیزوں کو، کس نے شادی زیادہ دھوم دھام سے کی، ہمارے یہاں تو شادی ہم نے تو شادی دھوم دھام سے کی نہیں. تو یہ مقابلے بازی جو ہے نا آپ کو جہنم کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے، دنیا میں مقابلے بازی کرنی. تو اس لیے دنیا میں انسان جو ہے نا، کیا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں انسان. ٹھیک ہے. تو جب نیچے والے سے دیکھیں گے نا تو اس کے اندر یہ شر خود بخود ختم ہوتا چلے جائے گا، مقابلے بازی والا شر. ٹھیک ہے. بس شاید کہ آپ وہی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. اصل میں ایسے تھا کہ مشرکین مکہ کو کچھ چیزیں پسند نہیں آتی تھی نا، اسپیشلی توحید کی باتیں اور سب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو ان کے سامنے وہ باتیں بیان کر دو جو ان کی پسند کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی آخر الزماں تھے. اور اصل دیکھیں دین کی اصل جو ہے نا وہ توحید ہے. اگر توحید پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کے اعتراض کو قبول نہیں کیا جائے گا. توحید تو بتائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں کس چیز پہ آپ حکمت کا معاملہ کر سکتے ہیں کہ جو متنازع چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کے معاشرے میں بھی اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی آپ تبلیغ کریں مگر توحید پہ ذرا بات نہیں کیجیے گا تو یہ مانا نہیں جائے گا بات. ٹھیک ہے. یا آپ سے کہہ دیں کہ جی آپ ہے نا فرقہ واری، تو آپ ٹھیک ہے آپ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں گے لیکن جو دین کی بیسک چیزیں ہیں نا ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے.
چاہے وہ کسی کو ناپسند، ہاں آپ کے بتانے کا حکمت جو ہے نا وہ آپ کی خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا. اچھا یہ اس بات پہ تھوڑا سا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا تھا اس طرح سے بات، ظاہر ہے جب وحی کے ذریعے سے بتایا یہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ ہی کیوں نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا یہ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کی ہر فرمائش جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہ فرمائشی پروگرام جاری رہے گا تو پھر دین جو ہے نا وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. دین کے بجائے فرمائشی پروگرام کا ایک کوئی ذریعہ بن جائے گا کہ روز نئی فرمائشیں آ رہی ہیں مشرکین کی طرف سے اور روز جو ہے نا معجزے دکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ بات بتا دی. ٹھیک ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں، سن لیجیے آپ تو صرف ڈرانے والے اور ہر چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو فرشتہ بھی اتار دے گا. اور فرشتے تو آتے ہی تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے نا، وہی تو انہی کے ذریعے سے آتی، وہی تو فرشتہ ہی لے کے آتے تھے. اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں سامنے دکھایا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، تو وہ بشر تھے، انہوں نے دیکھا تھا. تو عام پبلک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے کے لائق ہو جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں دکھا رہا میں، اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اسی نے گھڑ لیا؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. اللہ کے سوا جسے بھی چاہو تم اپنے ساتھ بلا لو. جتنے لوگوں کو جو ہے نا بلانا ہے، جو کچھ ٹیکنالوجی یوز کرنا، اور یہ چیلنج اللہ کا تھا اور آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے کہ پورا تو کہہ ہی نہیں رہے، اللہ کہہ رہے ہیں 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ. اور جتنا کچھ تمہیں یوز کرنا ہے نا، جو چیز جتنے تمہیں اپنے ساتھ دشمن ملا لینے اللہ کے ملا لو. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین جان لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ اتارا گیا. یعنی کہ چیلنج جب آپ قبول نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی ہار مان لو. اور اللہ کے سامنے ہار ماننا جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی رب وہ ذات ہے کہ جس کے آگے آپ کی ہار بھی جیت ہی ہو جاتی ہے. وہ آپ کی ہار کو ہار رہنے نہیں دیتا، وہ آپ کی ہار کو بھی جیت بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرح علم کے ساتھ اتارا گیا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی میں اور اس کی زینت پر بہت ہی فدا ہوا جاتا ہے تو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہنچا دیتے اور کوئی کمی ان کو نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ریاکاری کا معاملہ اور دنیا داری کا معاملہ، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا کا عمل دنیا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے. اللہ بہت بڑا منصف ہے. یہ اللہ کی جو صفت ہے نا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تو کافروں کا یا اہل کتاب کا بھی کوئی حساب کتاب اپنے اوپر نہیں رکھتا. اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یہ سب کے لیے، یہ آیت جو ہے نا کہ سب کے لیے، کہ اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے کہ تم نے کیا، ٹھیک ہے، تمہیں بدلہ دے دیا. ٹھیک ہے. لیکن آخرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. یعنی جو ایک تو یہاں سے مراد جو اہل ریا ہیں جو دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، یعنی دنیا کے دکھاوے کے لیے. نمبر 2 اس سے مراد یہود و نصارہ، کیونکہ تفاسیر میں 3 کیٹیگریز آ گئی ہیں. اور نمبر 3 دنیا کے طالب جن کو دین سے آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ وہ سوچتے ہیں، نہ وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ وہ اس کے لیے مانگتے ہیں کوئی. ان کو صرف اور صرف دنیا کا ہی انعام چاہیے ہوتا ہے کہ بس ہم دنیا کے لیے دے رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ وہ صرف اہل کتاب یا مشرک ہوتے، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دنیا داری کے لیے کام کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بہت سے جو ریچولز ہیں یا رسومات ہیں اس میں ہم دینا لینا کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں جو کاپیاں بن رہی ہوتی ہیں نیتوں کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا، آخرت کے اجر سے کب ہو رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم سب مومنین ہی ہیں، مطلب مسلمان ہی ہیں، مگر یہ سب کام چل رہے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ 3 کیٹیگری یہاں پہ بیان کی ہے. اور ریاکاری اسپیشلی یہ جو ہے نا دنیا دکھاوے پہ، یعنی ریاکاری پہ یہ آیت ہے
کہ اگر کوئی دنیا کا گلیمر چاہتا ہے تو اس کو دنیا کا گلیمر حاصل ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو دنیا کا بدلہ بھی حاصل ہوتا ہے، مگر آخرت میں پھر اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آخرت کے اعتبار سے اس کے اعمال کا کوئی جزا، کوئی جو ہے نا اس کا اجر باقی نہیں رہتا، جس عمل میں، جس کام میں ریاکاری آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو انسان دیکھ لے، سوچ لے کہ اگر مقصود دنیا کمانا ہے اور لیبل بھی آپ نے جو ہے دنیا کا لگا رکھا ہے، تو پھر آخرت کی نیت سے تو آپ نے ویسے بھی نہیں کیا، تو پھر آخرت کا بدلہ کیوں ملے گا جب آپ نے آخرت. اور اسی طرح سے اس میں جواب ان کا بھی آ جاتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جو کہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، رزق کا بھی پیچھے میں نے بتا دیا کہ رزق میں دین کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، پہلی جو آپ کی اس پارے کی پہلے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی اس میں یہ ہے کہ اجر بھی، یعنی کہ جو بدلہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اس میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اگر ڈسکریمنیشن ڈال دیتا نا اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ کے انصاف پر سوال اٹھ جاتا. تو اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے. دنیا میں اگر کوئی اچھا کام، جیسے یہ بل گیٹ ہو گیا اور یہ جو ایلن مسک ہو گئے اور جس قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نواز دیتا ہے. جو بھی فلاحی کام آپ اکثر دیکھتے ہیں، فلاحی کام جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نواز دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ انصاف پسند ہے، اللہ عدل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کو پتہ ہے دنیا کی چیزیں وہ دنیا میں پھر استعمال کر کے، دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی ہے، دنیا میں استعمال کر کے دنیا میں ہی رہ جانی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ جو مومنین کے ساتھ جو خیر کا معاملہ ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ آخرت میں انسان یہ سب خالیات ہوں جو دنیا کے لیے جو کام کر کے گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہمارے پر اس کا انعام اور ہمارے پر اس کی خیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب آخرت میں مومنین میرے پاس آئیں تو وہ خالیات نہ ہوں. اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم آخرت کی نیت سے کام کرو. اور صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے، جب ان کو دنیا زیادہ مل جاتی تھی نا، یا خوشحالی ان کو زیادہ عطا کر دی جاتی تھی، تو وہ بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے پریشان ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی سارا دے دیا جائے گا، آخرت میں ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. اور آپ ذرا اندازہ لگا دیں آج کی ہماری نعمتیں، ہماری ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر اور ان کی نعمتوں کو، ایسا اتنا کوئی نہیں عطا کیا جاتا تھا، ایسا کچھ نہیں. ان کی لائف ہم سے تو بڑی سادہ تھی، اس پہ بھی ان کو یہ شک ہو جاتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی نواز دیا جائے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو. تو اور ہمارے کیا سوال ہوتے ہیں، کتنا انٹائر ڈفرینس آ گیا نا ہماری اور ان کی نفسیات میں. ہمیں تو اگر دنیا میں ایک بھی کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، یا دنیا میں ایک بھی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم بھاگے دوڑے مسجد جاتے ہیں، ہم اس اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، اور ہم میں سے جو بے دین ہوتے ہیں وہ تو باپوں کے پاس بھی چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھاگے دوڑے ہم دنیا میں ایک طرح سے بھاگ دوڑ مچا دیتے ہیں. 10 نعمتیں موجود ہیں، ایک نعمت جو نہیں ہوتی نا اس کے لیے کہ یہ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں، دعا کریں بس یہ نعمت ہمیں مل جائے، کیسا کرو. اور اس کے لیے بے دین ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بابوں کے پاس جانا، یہ جادو کر، یہ آپ کو پتا ہے کہ کفر میں، یعنی کفر اور شرک تک کو چھو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہمیں یہ دنیا کی نعمت مل جائے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بعض اوقات جو ہے نا انسان کو اپنے لیے نہیں چاہیے ہوتی، ہماری سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے. مثلاً بچی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اب بچی کو کوئی غرض نہیں ہے، بچی مزے سے جو ہے نا انجوائے کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چل کر رہی ہے وہ اپنے گھر میں، اماں ابا کے گھر میں تو ویسے ہی انسان شہزادی ہوتی ہے، تو ہے نا اس کو کوئی مسئلہ نہیں. ماں باپ بھی بیچاری 2 روٹی کھا رہی ہے. جو ہمارے ہاں سوسائٹی کا سوشل پریشر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے اگر کسی کی شادی ہو جائے، اولاد نہ ہو، تو کپل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھئی زندگی ان کی اچھی گزری، اچھی بات ہے، راتوں کو جاگنا نہیں پڑ رہا، سکون کی زندگی ہے. مطلب اولاد کا نہ ہونا بیسیکلی سکون کی زندگی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں، ازواج مطہرات میں اولاد کم ہم دیکھتے ہیں. حضرت یا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، یا پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں، ازواج میں سے. باقی تو کسی کی اولاد ہی نہیں تھی. کوئی ایشو نہیں ہے ان کو، اپنے مزے سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، احادیث جمع ہو رہی ہے، بہترین کام کیا انہوں نے. کیونکہ اولاد کی ذمہ داری آپ کو دین کے کام میں کمی کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ تو آخرت کا تو معاملہ کم ہو گیا نا تھوڑا سا. سوچیں نا اس بات کو کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹائم ان کو بھی دینا پڑے گا، تو اس کا اجر کم ہوتا ہے جتنا کہ دین کے کام کا اجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟
تو وہ تو اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اچھا ہوا ہم تو مزے میں ہے کہ ہم سے دین کا کام لیا جا رہا ہے، وہ ہمیں زیادہ اچھا اللہ کے ہاں سرخرو کروا دے گا. لیکن کیا ہوتا ہے، نہ کپل کو کوئی پرابلم ہے نہ کچھ ہے، لیکن بس سوشل پریشر ہی ہوتا ہے. ہر جو محلے دار آ رہا ہے نا گھر میں اترا، اچھا بھائی کیوں بھائی ان کی اولاد کی، بھائی آپ کو جواب دیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، دنیا داری. تو اس کا حل ہے، آپ دنیا داری سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دین سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو یہ چیزیں اٹیک نہیں کریں گی. اس طرح سے تو اٹیک نہیں کریں گی، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. آپ اپنا اللہ کی رضا کو آپ کم از کم سمجھ جائیں گے نا، تو آپ کے دل میں تو اطمینان آ جائے گا نا. اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے میں مثلاً میاں بیوی کے آپس میں ہیں، آپ دیکھیں بہت کم ہمارے یہاں کی ٹریننگ نہیں ہوتی نا، نہ لڑکوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ سسرال. موسٹ آف سسرال میں جو ہے چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہی جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا باتیں یہی ہوتی ہیں، بھائی فلانی کا سسرال اچھا نہیں ہے، فلانے کے سسرال میں خوش نہیں، فلانے. بھائی آپ کو کیا ایشو ہو سکتا ہے، اس کی آزمائش چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آزمائش میں سرخرو ہو جائے گی یا ہو جائے گا جو بھی ہے دونوں، ٹھیک ہے. لیکن سوشل پریشر ایسا ہوتا ہے، سوشل پریشر. فلانا جو ہے لڑکا آیا نہیں، ہمارے گھر کی شادی تھی، ہمارے گھر کا دعوت تھی، اس میں آیا نہیں، وہ بیچاری لڑکی بیچاری مظلوم، وہ اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تمہارا شور نہیں ہے، باقی سب بہنوں کے شور آگے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں سوشل پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے ادھر. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب ہم دین میں نہیں ہوتے تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور ہم پھر دنیا کے ہی پریشان رہتے ہیں، ہمیں آخرت کی پریشانی کا وقت ہی نہیں ملتا. دیکھیں نا، آخرت کی پریشانی کے لیے بھی انسان جب آپ دنیا سے فارغ ہوں گے تو آخرت کے غم لگائیں گے نا اپنی ذات کو. تو آپ تو دنیا کے غم میں ہی لگے پڑیں، آپ کی تو غم ہی دنیا کے. وہ آیا نہیں، تصویر کھنچوانی ہے میں اس کے ساتھ، او دیر ہو گئی، اب دونوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، بھائی شادی میں تم دیر سے کیوں آئے، پورا گروپ فوٹو ہو گیا، گروپ سیشن ہو گیا، تم اب آ رہے ہو. اب یہ دنیا کی وہ ساری فکریں. جس کو آخرت کی فکر ہوگی اس کے تو مسئلے ہی نہیں ہوں گے. وہ آئے نہ آئے، بھلے اینڈ میں آئے بھلے نہیں آئے، اپنے گھر بیٹھا رہے، اس نے تصویر کھنچوانی ہے، نہ اس کو کوئی فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جتنے میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، جتنے آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے نا، آپ کی زندگی کے مسائل کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے. انفیکٹ ایسا وقت آئے گا زیرو ہی ہو جائیں گے. بلکہ پھر جب آپ کو دنیا کی کوئی اگر آپ کو کوئی تھوڑے بہت مسائل دیے بھی جائیں گے نا، تو آپ نا کیونکہ یوز ٹو نہیں رہیں گے، تو آپ کو عجیب لگے گا کہ ہیں اچھا دنیا، اب ہمیں پتہ چلا دنیا میں ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں، اچھا دنیا کے لوگ ایسے بھی فیل کرتے ہیں. ہم تو یوز ٹو نہیں، ہم تو آخرت کی لیے جو ہے لگے پڑے ہیں، تو ہمیں آخرت کے معاملات جو ہے ہمیں تو ذہن میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے. نمبر 1 بینہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ. اور بینہ یعنی نشانی، روشن نشانی جس کو کہتے ہیں، بینہ عربی لفظ ہے. کہ اور روشن نشانی کس میں ہوتی ہے؟ انسان کی فطرت میں، انسان کی اپنے جسم میں. اللہ کی نشانیاں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں. اور دوسری چیز ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، کہ گواہ، اور گواہ جو ہے پیغمبر ہیں اور قرآن بھی گواہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کہ کیا وہ شخص، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس سے دلیل پر ہو، یعنی اس کو اللہ کی نشانیوں کی سمجھ آ گئی ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ بھی ہو، یعنی وہ پیغمبر پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو، یعنی پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے لیے، وہ برابر ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو اس پر یقین نہ رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور تمام فرقوں میں سے جو اس کا منکر ہوگا، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. پس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے. یعنی قرآن جو ہے تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار پر جھوٹ باندھا. اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ٹیڑھ، اس میں نقص ڈھونڈ، ایوجا کہتے ہیں نقص کو، اور یہی آخرت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کی راہ سے روکنا کیسے ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان باتوں سے روکتا ہے، بعض اوقات انسان عمل سے روکتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے دین میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا کر کے کہ نہیں دین والے تو ایسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ پریکٹس بہت عام ہے، اور دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر کے یا استاد کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر کے، ہمیں تو نہیں لگتا ان کے نا وہ ایسی ہیں، مطلب لوگ ایسے بات کرتے ہیں نا.
تو یا استاد کے بارے میں ایسا شک و شبہات پیدا کرنا، خود تو بڑے مزے کر رہے ہیں اور ان کے پاس تو وہ تو اتنے اچھی ان کی لائف ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں صبر کر لو، یا اس طرح کی شک و شبہات کسی بھی معاملے میں، یا ان کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جانا، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں کر کے پھر کیا ہوا، لوگوں کے سامنے، اچھا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے خود برا نمونہ بن جانا. اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ بھی دین سے رکتے ہیں. اچھا بھائی ہم نے تو بڑا دیکھا دین والے ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا کہ جب آپ خود برا نمونہ، اس لیے کبھی بھی انسان اچھا نمونہ بننے کی کوشش کرے، برا نمونہ نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کوئی دین میں رکنے والا بن جائے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جملہ کہا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وہ آخرت کے کافر ہیں، دین کے بلے، دنیا کے بھلے وہ مومن ہوں مگر آخرت کے کیا ہیں، وہ کافر. اللہ کے ہاں وہ کافر شمار ہو رہے ہیں جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں. اس لیے انسان کبھی بھی ایسی پریکٹس نہ کرے، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا، اور ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا. بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کام بھی نہیں کیا اور اپنے پالنے والوں کی طرف جھکتے رہے، تو وہی جنت میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنت میں جانے کے کام ہمیں کیا پتہ چلے، ایک تو ایمان، دوسرا نیک عمل، اور تیسرا یہ کہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے لیے عاجزی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ دین کی طرف آ جائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اسٹل عاجزی رہے، انکساری رہے. کیونکہ یہ جو ہے نا شیطان جب دیکھتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے تکبر، دین والوں میں تکبر لے آنا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے دین کو بھی گنوا بیٹھتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے نا دوسروں کے لیے بھی برا نمونہ بنتا ہے. شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ انسان کو دین سے نہیں روک سکتا تو وہ ایک حربہ اپناتا ہے، اور وہ حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی دینداری کے تکبر میں ڈال دیتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار. اس کو بھی تو یہی تکبر تھا نا، تو وہ اپنا وہ جو تکبر ہے نا وہ اس میں شفٹ کرتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان پہ بھی ہوتا ہے، وہ نیک عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر کیونکہ تکبر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ جنت پہ نہیں پہنچ سکتا، ہے نا. تو ایمان والوں کو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے. وہ جیسے وہ یاد کر لیں نا، وہ جو حدیث تھی، حدیث کا مفہوم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا لوگوں کے بارے میں، تو کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، وہ جو کہا کہ وہ زنا کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں. بولے نہیں، یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ ان کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہیں ہمارے اعمال نامقبول نہ ٹھہریں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا عمل کر کے یہ نیت رکھنی ہے کہ بھئی اللہ قبول کر لے. کیونکہ اللہ کا، دیکھیں میں آپ کو اس کو بتا سکتی ہوں دلیل سے، کیونکہ اللہ بڑا ہے تو اللہ کا اسٹینڈرڈ بھی بڑا ہے. جو جتنا ہائی پاور کا ہوتا ہے، جو جتنا ہائی انسان ہوتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے نا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. آپ دنیا میں بھی کسی صدر یا وزیر اعظم کو کوئی گفٹ دینے جائیں گے تو اگر آپ اس کو کوئی لوکل برانڈ دے دیں، لوکل برانڈ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے کوئی اٹھا کے دے دیں کوئی چیز، تو شاید اس کے شایان شان نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کی کوئی ہائی کلاس ہوتی ہوگی، اب اتنے مجھے برانڈ ہائی کلاس کے نہیں پتا، لیکن کوئی اس کی ہائی کلاس کوئی اس کی برانڈ ہے تو وہ صحیح معنی میں قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو میں صرف ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے، یا جو آپ کو جتنا چلیں یوں سمجھ لیں، چلو جتنا آپ کو محبوب ہوتا ہے، جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ اس کے لیے بڑی سے بڑی چیز رکھتے ہیں. مثلاً آپ کی زندگی کے بہترین نعمتیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ اولاد کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اولاد آپ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اور وہ آپ کی سمجھے کہ ہائی اسٹینڈرڈ کی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے نا. اور تو کوئی آپ کے وجود کا صحیح بنا، آپ کے شوہر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو آپ اس کو، تو اللہ تعالیٰ ہائی ذوالجلال والاکرام ہے، تو اللہ کا اسٹینڈرڈ بھی ہائی ہے، سمجھے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارا جو کام ہے نا، ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ہے نا چننے مننے سے ہوتے ہیں. میں اس کو یوں ہی بول سکتی ہوں کہ بالکل ہی جو ہے نا نہیں ہوتے، جیسے میں تو اس کو اسی طرح لیتی ہوں کہ بالکل ہی جو ہے نا لو اسٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں. ہمارے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے کام بھی اس کے اسٹینڈرڈ کو جب آپ دیکھیں گے نا تو اس کو میٹ نہیں کرتے ہوئے ہوتے ہیں.
ہم عام سا روزہ رکھتے ہیں، ہم عام سی نمازیں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم عام سا ہی دین کا کام کر لیتے ہیں، کوئی بہت ہائی فائی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بنتا ہے نا کہ ہم عاجزی اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کام کیا چھوٹا ہی کیا ہے کیونکہ تیرا اسٹینڈرڈ ہائی ہے، تو ہائی ہے نا، تیرا اسٹینڈرڈ ہائی ہے. تو اگر وہ قبول کر لے تو یہ تو اس کی بڑائی ہے نا، ہماری کائیں کی بڑائی ہے. تو عاجزی تو بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، مومن کے لیے عاجزی ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی جو ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لائے، پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، تو کافر اور مومن جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں. نوح علیہ السلام نے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں ساری بات یعنی آخرت کے معاملات بتانے کے لیے کہ تم اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی مگر صرف اللہ کی. مجھے تو تم پر دردناک عذاب کے خوف ہے. یعنی اگر تم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرو گے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کی قوم میں کفر اور شرک بھی تھا. بسم اللہ. تو اس قوم کے کافر سردار نے جواب کیا دیا، یعنی بات کچھ ہو رہی ہے عبادت کی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو ایک انسان دیکھتے ہیں اپنے جیسا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ تیرے تابعداروں کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی واضح طور پہ اراذلنا بادی الرائے، کہ جن کو ہماری نگاہیں ذلیل سمجھتی ہیں، نیچ سمجھتی ہیں. اراذلنا کا روٹ ورڈ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اب یہ اعتراض کیا تھا سرداروں نے کہ بھئی تم تو صرف ایک ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور جو تمہیں فالو کر رہے ہیں وہ بھی پوئر ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مالدار تو تمہارا اتباع کر رہا نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی بڑائی تو دیکھ رہے نہیں ہے، تو ہم کیوں تمہاری عبادت کریں. استغفر اللہ. انہوں نے کیسا مطلب ایک معیار بنایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی تھی اور بات کدھر لے کے گئے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والوں مجھے بتاؤ. اب اس سے ذرا سا بھی ان کے اندر کوئی بھی بات نہیں آئی. ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہوئی تو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی اسے تمہارے گلے منڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تمہیں نظر نہیں آ رہا نا، مگر میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، اور اللہ نے مجھے رحمت دے رکھی ہے، اور وہ تمہاری نگاہوں میں نہیں آ رہی، تمہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نبوت جو ہے نا وہ مانوی نگاہوں میں تو نظر نہیں آتی نا، بظاہر تو وہ انسان ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے زمین پہ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجتے، تو بظاہر انسان ہوتے ہیں اور بظاہر وہ ان کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی نبوت جو ہے یا نبوت کی جو سچائی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے، اور ان کے قریب جو ان جیسا ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پہچان لیتے ہیں. اب ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں نا، یعنی نبوت کو تو ایمان سے پہچانا جائے گا نا، نبوت کو کفر سے کیسے آپ کریں گے؟ آپ ایمان کی طرح آپ تو آنا بھی نہیں چاہ رہے بلکہ اعتراضات کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین پر اعتراضات کرتا ہے انسان تو وہ ایمان کی اور ایون نبی کو پہچاننے کی طاقت سے بھی ناآشنا ہو جاتا ہے نا. یہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، حالانکہ انہی کی قبیلے میں انہی کے میں بہت سے لوگ تو جو ایمان ہی لے آئے تھے، مگر یہ اعتراض کی فضا پہ تھے، تو اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قبولیت کا جو ہے کوئی بھی عنصر ڈالا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی جب کوئی دین کی بات کا کچھ پتہ چلے کچھ ہے تو ہمیں نا فضول کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی شرح صدر ہمارے اندر اتر جائے. میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال تو نہیں مانگتا، بھئی اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں. یعنی جب مجھ پر اعتراض تم جب کرتے کہ جب میں تم سے مال مانگ رہا ہوں تو تم کہتے کہ بھئی تم تو کیونکہ استغفر اللہ مال ہم کیسے دیتے بھائی، تو میں تو تم سے مال نہیں مانگ رہا، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ایمان مانگ رہا ہوں، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ایمان لے آؤ، تو تم ایمان کا مقابلہ مال سے کیسے کر رہے ہو؟ اور میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہی ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں
انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے نا کتنی خوبصورت انداز میں دیکھیں کہ انہوں نے تبلیغ کی کہ جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا مشرکین نے کہ جو روسائے مکہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو اگر آپ ہٹا دیں، اپنے سے دور کر دیں، تو انہوں نے صاف آپ دیکھیں یہ بات اصل میں ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے صاف یہ جواب دیا تھا کہ میرا ثواب اللہ کے یہاں ہے، میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور میں ایمانداروں کو، یعنی ایمان بہت قیمتی چیز ہے، مال قیمتی نہیں ہے. دوسری طرف یہ ان کے بھی سردار تھے، ٹھیک ہے، یہ جو تھے یہ قوم نوح کے سردار تھے نا، تو ان کو جو ان کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا مال میرے لیے قیمتی نہیں ہے، ان کا ایمان میرے لیے قیمتی ہے. نبی جو ہے نا اسی نبی کی تعلیم ایسی ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ نا، کتنی خوبصورت بات کہ انہوں نے صاف ریجیکٹ کر دیا کہ تم مال، حالانکہ اچھا بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی نا اگر کوئی مالدار آ جائے گا، جیسے عثمان غنی تھے وہ مالدار تھے تو انہوں نے دین کو فائدہ بھی پہنچایا، مگر یہاں پہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب ایمان کی بات ہوگی نا تو کسی کا سوشل اسٹیٹس نہیں دیکھنا، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ لے لے گا، کسی اور مالدار سے لے، اللہ تو کافروں سے بھی لے لیتا ہے کام. ٹھیک ہے، جو تبلیغ کرنے والا جو مبلغ ہے وہ صرف اور صرف انسان کو دیکھے گا، انسان کہ وہ ایمان کی طرف آنا چاہتا ہے، اٹس اوکے، بس وہ ایمان کی طرف، وہ قریب ہونا چاہتا ہے اللہ سے، اس کو اللہ سے قریب کرنا ہے، فرق نہیں پڑتا اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سوشل اسٹیٹس سے نہ اس کو غرض ہونی چاہیے اور نہ وہ اس کو تو ویسے بھی یہاں پہ بتا دیے گا کہ اس کو کچھ لینا ہے بھی نہیں، یعنی امید بھی نہیں رکھنی کہ وہ کوئی ہمارا کوئی فائدہ کر دے گا، یا کوئی ہمارے دین کا کوئی فائدہ کر دے گا، یا کوئی مدرسے کا فائدہ کر دے گا، یا مدرسے والوں کا کوئی فائدہ کر دے گا. نہیں، آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈونرز ہوتے ہیں مدارس کے، اور ان سے جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا اکابرین جو ہوتے ہیں، ان کے مدرسین جو ہوتے ہیں مدرسے کے، وہ ان سے تھوڑا سا دبرے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کو اگر برا لگ گئی کوئی بات تو یہ چلے جائیں گے اور پھر مدرسہ کیسے چلے گا. تو یہ نیت انتہائی غلط ہے. یہاں سے دیکھیں نا کہ مدارس اللہ کے زور سے چلتے ہیں، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت سے چلتے ہیں، زمین والوں کے مال سے نہیں چلتے. یہ آپ کا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. زمین والوں کے مال سے مدارس نہیں چلا کرتے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قبولیت کے ساتھ مدارس آگے بڑھتے ہیں. بعض اوقات انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. دارالارقم کا یاد کر لیں، کتنا چھوٹا سا وہ مدرسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھاٹی میں، ایک پہاڑ کی ایک اس میں وہ چھوٹا سا مدرسہ تھا. شروع میں جو صحابہ کرام تھے وہ چوری چھپے آتے تھے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات سیکھ کر اور چلے جاتے تھے. وہ پہلا مدرسہ تھا. اور اس وقت کوئی جو ہے نا ایسا صحابی، حضرت عثمان غنی بعد میں آئے دین کی طرف، اور پھر وہ جو کام بھی ہوئے دین کے لیے، جو خدمات کے، وہ بعد میں ہوئے تھے. اس وقت تو لوگ چاہیے تھے جو دین کو افرادی قوت جو ہے نا، افرادی قوت، ایمان والی افرادی قوت جو ہے نا وہ تقویت دیتی ہے. دین کو پیسہ تقویت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے. میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے، یعنی کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی بازو کا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق کیے جاتے ہو. یہ حدیث یہاں پر بھی لاگو ہے ایسے لگتا ہے ہو رہی. ہاں، کہ جو کمزور لوگ یا جو کم پیسے والے لوگ جو مدارس میں آ جاتے ہیں نا، تو وہ حدیث، یہ حدیث کیونکہ جنرل حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اگر جو سوشل اعتبار سے کم، کیونکہ مجھے غریب کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے کوئی لفظ بھی ان کے لیے کسی کے لیے، تو جو سوشل اکانومی کے لحاظ سے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی ایمان کی خوشبو اتنی زیادہ آسمان میں پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے مدارس جو ہے ترویج پا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے سنو، میں غیب کا علم نہیں رکھتا نہ میں. اچھا، انبیاء کرام جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹوٹل غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ہاں، جو ان کو غیب کا علم دے دیا جاتا تھا تو وہ اس کے علم کے جاننے والے ہوتے تھے. نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا کوئی قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کو نعمت دے گا ہی نہیں.
یعنی کتنی خوبصورت بات کی کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو آج کمزور، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بعد میں نعمت دے دے. ان کے دل میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور میں اگر ایسی کوئی بات کہوں گا تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تو نے ہم سے بحث کر لی، خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہے یعنی عذاب سے، تو اب تو لے اگر تو سچوں میں سے. جواب دیا اس سے بھی اللہ ہی لائے گا. یعنی کوئی اچھا جو مبلغ ہوتا ہے نا بڑا کول مائنڈڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مبلغ بہت صبر والا اور کول مائنڈڈ ہوتا ہے. اس کا جو غصہ ہوتا ہے، اس کی جو یعنی اس کی جو تیز بولنے کی جو طاقت سب ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ سب اللہ کو سونپ چکا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، مجھے یہ ذمہ داری کرنی ہے، تو وہ کول مائنڈڈ ہو کے سکون اور تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے. مشتعل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کام بنا بنائے بگڑ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کوئی دھمکی کا کوئی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھی نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں نبی تھے، وقت کے نبی تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں اللہ سے دعا کروں گا آ جائے گا عذاب، اتنا تو کہہ ہی سکتے تھے. اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں بالکل میں اللہ سے کہوں گا اللہ ضرور تو آئی، یعنی ٹھیک ہے ان کے پاس اللہ کی طاقت تھی. اچھا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو کوئی تھوڑا سا بھی دیندار ہوتا ہے نا تو وہ گھر میں فل دھمکیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھہر جاؤ ابھی ہم بد دعا کرتے تو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پتہ نہیں اللہ کیا وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ اللہ کیا نیک اور آپ اتنے نیک ہو ہی نہ، تو آپ کی تو کچی ہو جائے گی پھر نا. ٹھیک ہے تو آپ ایسے کام نہ کریں، اور یہ آپ کی عاجزی، آپ کی بردباری، آپ کے تحمل کے بھی خلاف بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو کتنی خوبصورت انداز میں کہ جواب دیا اسے بھی اللہ ہی لائے گا، یہ اللہ کی جو مرضی ہوگی لے آئے گا اللہ تعالیٰ عذاب. تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں تو خود اللہ کی مرضی سے کام کر رہا ہوں. اگر وہ چاہے گا ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. اللہ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، مطلب اس کو انجوائے کریں کہ جہاں اپنی بات ہوئی پیچھے ہو گئے، جہاں اللہ کی بات آئی وہاں پہ غیور ہو گئے کہ اللہ کو تم ایسے ہرا نہیں سکتے. یہ نہیں کہا مجھے، کہا اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اگر جس رب سے تم کہہ رہے ہو نا، جس رب سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، تو اس رب کو جاننے والے تھے نا. نبی جانتے ہیں اللہ کو، جانتے ہیں، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. جو بھی وقت کا نبی ہوتا ہے نا وہ عام پبلک سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ اللہ کو آپ ہرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے تم میری خیر خواہی میں تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں تمہاری کتنی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا. کتنا خوبصورت عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت وقت ہے جو ویسے ہی وہ کمزور کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ دیکھیں مطلب مبلغ کیا زبردست انداز ہے نا، یہاں پہ اپنی کمزوری مزید بتا رہے ہیں کہ ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم تو، میں اللہ تعالیٰ مگر میں بھی اگر خیر خواہی کرنا چاہوں گا نا تو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کا زور چلتا ہے. ٹھیک ہے تو مومن جو ہوتا ہے نا، مبلغ ہوتا ہے، ایسے اللہ کی معرفت انسانوں کے دل میں فٹ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو نکال لیتا ہے وہاں سے. شخصیت پرستی نہیں سکھاتا مبلغ، اپنے آپ کو بالکل نکال لیتا ہے، اپنے آپ کو زیرو کر لیتا ہے اور رب کو 100 کر جاتا ہے. یہ ہے مبلغ کا کام، تبلیغ کا کام، کہ رب کو آپ 100 ڈگری پہ ان کو سکھا دیں، ان کی محبت، اس کا پورا جو اس کا جو رب ذوالجلال کا جو معاملہ ہے نا اس کے اندر بٹھا دیں، فٹ کر دیں اور اپنے آپ کو زیرو کریں. تب آپ کی تبلیغ اثر کرے گی. کتنی خوبصورت انداز کہ کوئی مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں کہہ رہے. وہی تم سب کا پروردگار اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر کتنی خیر خواہی سے تبلیغ بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے نہیں یہ، بلکہ اس سے محبت دلا رہے ہیں. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹو گے. ابھی بھی وقت آ جاؤ واپس. کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اس نے گھڑ لیا؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں گناہوں سے، یعنی کہ وہ کتاب کے بارے میں کہتے تھے نا کہ اس کو خود سے گھڑ لیا تو جو ہے نا یہاں پہ. اچھا اب ویسے تو جو مفسرین کا ہے معاملہ کہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہ جو ہے نا یہ بیسکلی آیا ہے مشرکین جو کہتے تھے نا قرآن کے بارے میں کہ اس نے خود گھڑ لیا، تو اس کا جواب ہے کہ اگر میں نے اس کا گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر ہے. یعنی کہ وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نا اب جتنے ہو گئے اب اتنے ہی ہیں،
تو اب آپ نا ان کے اب یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اب اور ایک کشتی, اب آپ دیکھیں ان کی طرف سے نظر ہٹا کے ان کو کہا گیا وَاسْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے وحی سے تیار کیجیے, اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجیے, وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظالم کون سے مراد, ایک اپنی بیوی اور اپنے بیٹا, ایک بیٹا جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, کہ ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. اور صرف وہی نہیں بلکہ جو بھی ایمان نہیں لائے, کیونکہ نبی تھے اور پوری امت کے سردار تھے, تو اس میں اور بھی اور رشتہ دار یا کوئی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے. تو ظالموں کا مطلب یہ ہے کہ انہم مغرقون, ظلموں میں وہ سب لوگ آ گئے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کا سوال نہیں کرنا. صحیح ہے. اور کتنی خوبصورت بات کہ ہمارے اشارے, ہماری مرضی, ہماری سپرویژن میں ایک کشتی بنائے, اور یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا ہنر القا کیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو, القا کیا, ودیت کیا گیا تھا علم یہ. اور کشتی کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے, اور نیچے سے یوں ہوتی ہے اس طرح سے. اگر ہم کشتی بنائیں نا تو وہ تو ڈوب جائے 2 منٹ پہ, کیونکہ کشتی ہے نا ایسے عام بندہ نہیں بنا سکتا, کشتی کا ایک پورا ہنر ہے بنانے کا. اور آپ دیکھیں کوئی بڑھائی نہیں تھے وہ کوئی یہ تھا ان کو, یعنی کہیں ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی اس کی ٹریننگ لی ہو. اور نا ان کو یعنی کوئی, آج کے زمانے میں تو یوٹیوب وغیرہ ہوتی ہے نا, تو اس زمانے میں کوئی یوٹیوب وغیرہ بھی نہیں تھا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کتنا, میں صرف جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ سے کتنا قریبی تعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہی کرتا ہوں اور اس پوری شیپ کی آپ کشتی بنا جائیں. اور وہ ایک انٹائر میرلی ایک کشتی تھی اونلی. ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی وہ جہاز نہیں تھا مگر اس میں پوری جتنے بھی تھے نا مسلمان وہ سب آ گئے تھے. اور پھر یہ کہ جو چلیں وہ تو چل جاتی, لیکن جو وہ تھی نا لہریں تھیں وہ پہاڑوں جتنی لہریں تھیں, اس میں تو اگر جہاز بھی ہو نا تو اگر اللہ کی رضا نہ تو وہ ڈوب جائے. تو وہاں پر وہ عام مین میڈ کشتی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کیونکہ اللہ کی رضا تھی. ٹھیک ہے, وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. ان کی قوم کے جو سرداران ان کے پاس سے گزرتے وہ مذاق اڑاتے, وہ کہتے, اور مذاق اس لیے اڑاتے کہ ابھی تو آپ تبلیغ کر رہے تھے اور اب آپ کشتی بنانے بیٹھ گئے, اور پھر وہاں پہ ارد گرد کہیں بھی پانی نہیں تھا, تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. وہ جب بتاتے کہ پانی بھی چلے گی تو بولے پانی کہاں سے آئے گا, تو وہ اللہ کے نبی یہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر اسی طرح سے ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. یعنی تمہیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے تم مذاق اڑا لو, بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی. ٹھیک ہے, اب جیسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو بتا دیا گیا کہ اب عذاب قریب ہے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور یعنی زمین ابلنے لگی, زمین کے اندر بہت گرمی ہے, زمین کے اندر سے جو ہے پانی نکلا, اور اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں کے جوڑے رکھ لیے گئے, یعنی 2 جانور, ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے, انہیں حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو بھی جنہیں سوائے جن کے اوپر بات پہلے پہنچ چکی, یعنی کہ بیوی اور بیٹا جو تھا, ایک نافرمان جو بیٹا تھا, اور سب نافرمان یعنی کہ ایمان نہیں تھا اس میں, اور سب ایمان والوں کو بھی, اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. اور کیا کہا جاتا ہے 950 سال تبلیغ کی تھی اور 50 کے قریب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بھیج, اور یہ جو جوڑے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی نسل بڑھے. ٹھیک ہے, تو یہ جانوروں کے بھی جوڑے رکھے گئے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے, یقیناً میرا رب بہت بڑی بخشش اور رحم والا ہے. کشتی دیکھیں خود بنائی تھی مگر اللہ کو کریڈٹ دینے کے اللہ کے نام سے اس کو چلانا. ہمارے یہاں تو ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لینا تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا ہے, دیکھو فوراً ہم فیس بک پہ ڈال دیں گے جی ہم نے دیکھا, ہم نے یہ کام کیا, یا لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہم نے بنائی. تو ہمیشہ ایک اور چیز یہاں سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کے کام میں, آپ کے کسی ہنر میں برکت نہ ڈالے نا تو وہ کام تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے اور آپ کو آپ کے جو ہے نا چیزوں کو یا آپ کے معاملات کو تکمیل تک لے کے جاتا ہے. اور وہ کشتی نے پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی. اب پانی نیچے سے بھی یعنی ابلنے لگا, یعنی زمین سے بھی. آپ کو تو زمین کے بہت نیچے پانی ہے, یا آپ کی بورنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پانی آتا ہے نا, جس کو میں کہتی ہوں مریخ پہ پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ, تو بورنگ کتنی گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ نیچے بالکل پانی ہوتا ہے. پھر وہ پانی آپ کے, تو وہ بہرحال اللہ نے حکم دیا تھا, اور اوپر سے بھی بارش ہونی شروع ہو گئی تو زمین پر سیلاب آ گیا, اور ایسا سیلاب کہ اس کا رنگ آج تک
جو ہے نا کسی قوم میں ایسا سیلاب آج تک نہیں ہوا. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ سیلاب بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ بارش کا تیز ہو جانا یعنی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی پانی نکلنا, یعنی بعض اوقات ہوتا ہے سیلاب کی کیفیت بن جاتی ہے, پانی زیادہ ہو جانا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک عذاب کی, اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے, شکل ہوتی ہے. اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو کہ کنارے پر تھا پکار کر کہا, اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں میں سے نہ ہو, ٹھیک ہے. اور وہ دعوت صرف سوار ہونے کی نہیں تھی بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دعوت تھی, کیونکہ وہاں اچھا اس کشتی میں سارے مومن تھے. اس نے جواب دیا, میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا, آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں, صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. یعنی آج انہوں نے بتایا کہ آج پوری زمین ڈوب جائے گی, سب ڈوب جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخر وقت تک کوشش کی, یعنی اسپیشلی اولاد ایسی چیز ہے جس کو آخر دم تک آپ اپنے سے جوڑے رکھیں اور تحمل مزاجی سے. اب یہ ظاہر ہے ایمان کی طرف نہیں تھا, اولاد تو اگر تھوڑی سی بھی نافرمان ہو تو بڑی تکلیف دے جاتی ہے, تو یہ تو ایمان میں ہی نہیں تھا. اور وہ کون تھے؟ وقت کے نبی. یعنی آپ ذرا کیٹیگری تو دیکھیں نا ذرا کہ ایک, اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے قریبی لوگ ایمان میں نہیں ہوتے اس کے ساتھ, اس کے جیسا ایمان نہیں ہوتا. ان کی آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی معاملہ آپ دیکھیں گے, وہاں پہ بیوی کا معاملہ, یہاں پہ آپ دیکھیں, اور ہر نبی میں آپ دیکھیں قریبی رشتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد قریبی معاملہ, یہاں پہ ان کا بیوی اور ان کا بیٹا قریبی. تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے, دین والوں کی آزمائش بعض اوقات ایسی ہوتی ہے, اللہ اس آزمائش سے سب کو بچائے, لیکن بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ قریبی لوگ جو ہے نا وہی آپ کے سب سے بڑے جو ہے نا آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ تو بلکہ آپ کے حق اور سچ ہونے کی ایک طرح سے گواہی بھی مل رہی ہے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. تو اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ہی آپ کی جو ہے نا آزمائش ہے, یا آپ کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, یا آپ کے دین کے اوپر نہیں ہے, تو کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ ان سے بدگمان نہیں ہونا, نہ ہی ان کو بددعائیں دینی ہے, نہ ہی ان کے لیے کوئی برا سوچنا ہے, کرنا ان کے لیے دعا کرنی ہے, پلس ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے آخر دم تک. کشتی ہے اور پہاڑ جتنی موجیں ہیں, سب کچھ کیسے آئے گا کوئی, وہ تو ایک الگ بات ہے. اس کو پکار رہے ہیں, بیٹا تھا نا تو بیٹے کو پکار رہے کہ آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, ابھی بھی آ جاؤ. اور ایمان بھی تھا نا, اللہ پر یقین تھا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لے گا نا پھر میں اللہ کو منا لوں گا. یعنی دیکھیں اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے, کیونکہ جن کو سوار کرنا تھا وہ تو کر لیا جا چکا تھا, اور کشتی ایسے لگتا ہے کہ روانہ بھی ہو چکی تھی, تو بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے تھے. مگر اس کے باوجود دعوت دے رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کیسے تبلیغ ہو رہی ہے. کشتی ہے جس میں اپنی بھی, اگر آپ دیکھیں وہ سب بشر بھی تھے, تو اتنی بڑی بڑی موجیں ہیں اور کشتی میں ہیں, کوئی بڑا جہاز بھی نہیں ہے, کوئی آپ ہیلی کاپٹر میں بھی نہیں ہے, کشتی ہی ہے نا, مین میڈ کشتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پر اتنا بھروسہ کہ ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام چل رہا ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو ہم سب سے پہلے اگر کسی چیز پر زد لگاتے ہیں وہ تبلیغ پر یا دین کے کام کو لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے ہم اس کام کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے بھائی کلاس لینے, آج کلاس کی چھٹی. ہم سب سے پہلے جو چھٹی کرتے ہیں نا مدرسے کی چھٹی کرتے ہیں اگر ہماری زندگی میں مشکل. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے نا تو آپ نا سب سے پہلے, بلکہ نہیں بھی جاتے اس دن, اگر آپ کو چھٹی کرنی ہو نا تو اس دن نہ کریں. اس دن آپ اللہ کو بلکہ گواہ بنا کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے مشکل ہے, آج میں آپ کا دین کا کام سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آج میں آپ کے لیے کر رہی ہوں, تاکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت آئے گی اور میرا یہ جو بگڑا ہوا کام ہے سنور جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں ہونا یہ چاہیے. فرما دیا گیا. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا ان کے درمیان جب موج حائل ہوگی وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. فرما دیا گیا زمین اپنی پانی کو نکل جا, آسمان بس کر تھم جا. اسی وقت پانی سکھا دیا اور کام پورا ہو گیا. دیکھیے اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے اور اتنا سارا پانی, اتنا سیلاب, یعنی پہاڑوں جتنی موجیں, ایک دم زمین سوکھ گئی. سبحان اللہ. اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دی گیا ظالم لوگوں پر لعنت ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب, میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہیں, اس کے کام بہت ہی ناشائستہ ہیں اور تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں. یعنی کافر اور مسلمان ایک فیملی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ہدایت دینا کسی کے بس کا کام نہیں ہے.
اور نمبر 3 یہ کہ والدین کے لیے اولاد کی محبت بعض اوقات فتنہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اور بچے الگ الگ جگہ پر ہوں. ٹھیک ہے، اگر ان کا دین انٹائرلی ڈفرینٹ ہوا. ہاں، اگر ان کا دین ایک ہوا تو پھر درجہ جس کا بڑا ہوگا اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا درجہ بھی بڑھا دیا جائے گا جو فیملی کا حصہ ہوگا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ دین ایک ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک مومن اور ایک کافر ہو. ٹھیک ہے، تو پیچھے آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اور اور ادھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کہ فیملی جو ہے وہ ہے جو ایمان والی ہے. ٹھیک ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پالنہار میں تیری بنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں گی جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو مجھے بخش دے، اگر تو مجھے نہ بخشے اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہوں. تو فرما دے گئے نوح علیہ السلام ہماری جانب سے سلامتی اور ان کی برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر بہت سی امتیں وہ ہوں گی جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ خبریں غیب کی ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہنچاتے ہیں. انہیں اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے. اب یہ قوموں کی باتیں بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ایک اور بات بھی چلی کہ غلط ڈیمانڈ کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک جہالت ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 47 کا لیسن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فوری اطاعت کرنی چاہیے. اور انہوں نے کی حالانکہ اہلیہ اور بیٹے ڈوب رہے تھے. اچھا، پھر آگے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. قوم عاد کا قصہ، اس نے کہا کہ میری قوم والوں، اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ قوموں کی بات آ رہی ہے کہ میری قوم والوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا. تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو اے میری قوم. میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہوں نے بھی وہی، ان کے نکات وہی تھے تعلیم کے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کا ذمہ ہے سارا اجر زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام کرو. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی پالنے والے سے اپنی گناہوں کی تکثیر گناہ کہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت سی دعا ہے نا کہ جب استغفار تم مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام دے گا. ٹھیک ہے، تم اب کیا کرو، تم گناہوں کی معافی طلب کرو. اور اسی طرح سے آپ کو اسی طرح کی جو ہے نا ایک دعا آپ کو سورہ نوح میں بھی آپ کو ملے گی جس کا بہت بڑا خوبصورت سا وہ آتا ہے حضرت حسن بصری والا جو آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں بھی اس کا مفہوم اسی طرح سے کہ اگر گناہوں کی معافی انسان طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی جو ہے سنوار دے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے گا. تو استغفار اگر مانگ لی تو سمجھے ساری دنیا آپ نے مانگ لی، ساری دنیا کی خوشیاں مانگ لی. ٹھیک ہے، تو اور انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا، ہم صرف تیرے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. اب قوم ان کی بھی جو ہے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بغیر دلیل ہم کیسے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی ان کے لیے دلیل پتہ نہیں کیا تھی، حالانکہ دلیل یہ کافی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نبی ہیں وقت کے تو نبی پہ ایمان لانا قوم کے لیے فرض ہوتا ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا. اب یہ انہوں نے نیا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ کوئی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو گیا. انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہرا. اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، یعنی تمہیں جتنی چالیں چلنی ہے چل لو اور میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے جو ہے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچایا. اور یہ تھی قوم عاد کہ جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر دوری ہو. اور قوم سمود کی طرف اب قوم سمود کا معاملہ آتا ہے کہ ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس میں بھی ان کی بھی جو تعلیم تھی اس کے نکات یہی تھے کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے تمہیں زمین سے پیدا کیا
اور اسی نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو، یعنی پچھلے جو بھی گناہ ہیں ان کی معافی طلب کرو، پچھلی جہالت کی زندگی کی معافی طلب کرو، ٹھیک ہے. تو اور بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے، یعنی معافی اور توبہ بھی جب اللہ سے مانگیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت اچھی کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تو ہمیں اپنی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے. ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پہ ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تو تم میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. تو یہ میری قوم والوں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہیں. انہوں نے ایک دلیل مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ایک اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا چٹان سے برآمد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، معجزانہ طور پہ وہ اونٹنی جو ہے وہ ان کے آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نکالی گئی. ٹھیک ہے، تو اب وہ معجزہ تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تم اس سے اللہ کی زمین میں کھاتبی چھوڑ دو، اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو، ورنہ تمہیں فوراً عذاب پکڑے. کیونکہ معجزہ جب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور جب وہ دکھا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. تو اب اگر اس کو کوئی ضرر پہنچائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ جو قوم ہے وہ بھی بچ نہیں سکے گی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈال دے. استغفر اللہ. اس پر صالح، اب انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا. اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں. پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، یعنی عذاب کا وعدہ جھوٹا نہیں. ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب، یعنی ان کو بچا لیا گیا. اور ان ظالموں کے ساتھ کیا ہوا؟ ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی وہ بڑی ٹیکنالوجی والے تھے، بہت زیادہ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں تھیں، مگر وہ ایسے ہو گئے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہے. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے پہنچے اور انہوں نے سلام کہا. انہوں نے جواب سلام بھی دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. ٹھیک ہے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور مہمان نوازی جو ہے اس کا مطلب فوری مہمان نوازی ہے، اور مہمان نوازی انبیاء کی سنت میں سے تو انسان کو کرنی چاہیے. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل میں ان سے خوف کرنے لگے. اب وہ سارے فرشتے تھے تو ایسا لگتا ہے فرشتوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، تو وہ تو ہمارا کھانا تھا نا، مطلب وہ بنا ہوا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا اب ایسا ہوتا تھا ان کے ہاں کہ اگر کوئی معروف یہ بات تھی کہ اگر مہمان کے سامنے جب کی جائے مہمان نوازی اور وہ اس دعوت ضیافت سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کو کھائے نہ، تو پھر یہ توقع کی جاتی تھی کہ مہمان اچھی نیت سے نہیں آیا. تو ان کو خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی. تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. یہ حضرت سارہ تھیں. وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑھیا ہوں اور میری خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں. یہ تو یقیناً بہت عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو. بے شک اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ساتھ ہی اچھا اس سے پتہ چلا کہ فرشتے 2 کام کے لیے بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، بیک وقت آ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ تھا تو ان کا بھی جو یہ معاملہ تھا کہ وہ خود بوڑھی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے، تو ایک تعجب فطری تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے اس کا اظہار کیا تو کہا کہ اللہ کی قدرت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، سبب کی ضرورت انسانوں کو شاید پڑ جائے، اللہ کے یہاں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب کو پیدا کرنے والا ہے.
خود اس کو کسی کام کے لیے تو صرف ذالکہ کہنا پڑتا ہے، صرف کن کہنا پڑتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگا کہ مطلب یجادلنا، کہ وہ ویسے تو جدل ہوتا ہے جھگڑنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یجادلنا کیونکہ وہ اللہ کے تو ان کو کہنے سننے کہ بھئی تھوڑی سی ان کی سفارش ایک طرح سے کرنے لگے کہ نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بڑے خوبصورت تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی تحمل، نرم مزاج اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے. ان کو یہ ہوا کہ اچھا بڑے خوبصورت بات کہ حالانکہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی اور انتہائی برے کاموں میں تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں انسانوں کے لیے نرمی تھی. ٹھیک ہے. تو نبی ایسے ہوتے ہیں، نرم دل، تحمل مزاج. یعنی جب پتہ چلا کہ ان کے اوپر عذاب آنے لگا تو انہوں نے ایک طرح سے یہ کوشش کی کہ کس طرح تھوڑا سا ٹل جائے، لیٹ ہو جائے یا نہ ہو، شاید تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تو شاید سدھر جائیں. تو نبی ایسے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اے ابراہیم علیہ السلام، نبی کیسے ہوتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کہ نبی ہے نا انسانوں سے نا امید نہیں ہوتے. مبلغ جو ہوتا ہے نا انسانوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ ابھی بھی وقت ہے، شاید تھوڑا سا مہلت دیں، سب بدل جائے، سمجھ جائے. ہم لوگ اگر ہمیں ابھی یہ کیفیت نہیں آئی کہ ہم انسانوں سے جلدی نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ابھی اچھے مبلغ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب آنے لگا ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے. اب یہ ان کو جواب دے دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اب تو حکم آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے جب فرشتے حکم لے کے آ جاتے ہیں تو وہ کام کیے بغیر اوپر نہیں جاتے، وہ کام اپنا نمٹا کے ہی جاتے ہیں. چاہے نبی بھی سفارش کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے. حالانکہ فرشتے تھے لیکن فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے نا، تو اس لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا مصیبت ہے، یعنی میں ان کی رکھوالی کیسے کروں گا. اور ان کی قوم جیسے کوئی سونگ کے آتی تھی، وہ قوم دوڑتی بھی آئی ان کے پاس پہنچی. وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. یعنی یہ نہیں، یہ پہلے سے ہی، صرف یہی تو لڑکے نہیں تھے، یہ پہلے سے بھی یہی کام کرتی تھی. لوط علیہ السلام کا ایک قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں. اللہ سے ڈرو اور مجھے میری مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ یعنی کوئی تم میں، یعنی میری بات تو تم نہیں سمجھ رہے، تم آپس میں ہی کوئی سمجھائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کی قوم کے اندر کا بندہ سمجھا دیتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی، تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے. یعنی سارے ہی تم لوگ بدکار ہو. اور لگتا ہے اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی بدکار تھے، کوئی ایک واقعی کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں تھا. یہ جملہ بھی اس بات پر ہے کہ قوم لوط کے سارے ہی لوگ جو تھے وہ بدکاری میں تھے. استغفر اللہ. انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور ہاں تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا ہی پکڑ لیتا. یعنی کہ وہ اکیلے تھے نا، تو بے بسی کے عالم میں یہ آرزو کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلے کی پناہ ہوتی تو میں ان کا جو ہے نا مقابلہ کر سکتا. اب آپ دیکھیں مہمانوں کی عزت اور مہمانوں کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے لیے کڑ بھی رہے ہیں آپس دل میں. اب فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم تیری پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں. پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو. تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے. نہیں، تیری بیوی جو ہے وہ نہیں جائے گی، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچنے والا ہے، یعنی عذاب. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا بالکل صبح قریب ہی نہیں ہے. اب انہوں نے فرشتوں نے اپنا اصل مدعا بیان کیا اور اپنی حقیقت اپنی آشنا کر دی کہ ہم فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو رہنا. پھر جب حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا. استغفر اللہ. اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے. یعنی اوپر اٹھا کر پوری طرح سے پٹخا نیچے، یہاں تک کہ ان کے کتوں کی آوازیں جو ہے اوپر سنی گئی تھی. اور ان پہ تہ بتہ کنکر، یعنی ان پہ بے شمار قسم کے عذاب آئے تھے. ایک نہیں تھا، ایک تو بستی کو اوپر اٹھا کے پھر کنکریلے پتھر، اور ایک جگہ پہ آتے کہ وہ نشان زدہ تھے، یعنی جیسے کہ جس کو لگتا تھا وہ بالکل ڈھیر ہو جاتا تھا. عام طور پہ پتھر میں قوت اتنی نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھر نشان زدہ کس کے کہ یہ اس بندے کے لیے، یہ اس بندے کے لیے، اس طرح سے نشان زدہ تھا. اللہ تعالیٰ ہر بدکار کو خود پہچانتا تھا
اور اس طرح سے ان کی قوم جو ہے نا پوری جو ہے نا عذاب کا ان کے اوپر آیا. تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تو تمہیں آسودہ حال, یعنی کہ آسودہ حال ہو کر بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ اور بھی بری بات ہے. اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے. اے میری قوم, ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کر کے دو لوگوں کو چیزیں کم نہ, یعنی کہ یہ وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ناپ تول میں کمی کرے, یعنی پیسے پورے لے. اچھا, اب اس پہ صرف چیز کی بات نہیں ہو رہی, اس میں آپ کی ذمہ داری, آپ کا منصب بھی, کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ 9 بجے سے 8 بجے تک یا 9 بجے سے 3 بجے تک آپ کا کوئی ڈیوٹی ہے, تو آپ اس میں پیسے تو اس کے لیں اور آپ 7 بجے بھاگ جائیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. آپ سے کوئی جو ہے کسی چیز کی آپ سے کوئی امانت کا معاملہ ہو یا کوئی آپ سے چیز بنوائی جائے اور آپ اس میں ڈنڈی مار لیں, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بعض اوقات انسان کوئی میسج دیتا ہے کہ میرا یہ میسج یا میرا کوئی سلام پہنچا دینا, یا میرا یہ چیز کر دینا, میرا یہ بات پہنچا دینا, اس میں کم ڈنڈی مار جانا, اپنی طرف سے 2-3 باتیں اور ایڈ کر دینا, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے, ٹھیک ہے. تو ناپ تول کی کمی صرف یہ مت سمجھیں کہ بھئی بس ایک میزان ہوتا ہے اس میں جو ہے نا کمی. ناپ تول کی کمی تو ایک پورا معاشرے کی عکاسی ہے, کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر یہی چیزیں پریویلنگ ہے, کہ جہاں کوئی بات ہوگی ڈنڈی ہی ماری جائے گی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جیسے کپڑا کہا کتنا اور ناپا کتنا چاہ رہا ہے. بعض اوقات لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ گز اور میٹر الگ الگ ہوتے ہیں نا, تو میٹر کا کہہ کے اور وہ گز میں ناپ کے دے دیا. یا بعض اوقات الفاظ سنائی نہیں دیے, وہ بیچارے کوئی کلر پیچ کریں گے اور وہ کہہ رہے نہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا گز میں کریں گے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزیں کہ یعنی آپ دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کریں کسی بھی قسم کی, وہ ناپ تول میں کمی ہے, یوں سمجھ لیں. مثلا درجی کو آپ نے کچھ ایسا سمجھایا کہ یہ چیز بنانی ہے اور اس نے اپنی طرف سے ڈنڈی مار کے نہیں باجی یہ صحیح ہے, آپ نے تو ایسے کر دیا, تو وہ آپ نے اس نے ناپ تول میں کمی کی کہ آپ کو یہ چیز کہی تھی آپ نے وہی, یا پھر آپ بتاتے اچھا میں یا پھر یہ بنا دی اب ہم اس کے پیسے زیادہ لیں گے, یا ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے پیسے, وہ آپ نے ناپ تول میں کمی کی ہے, ٹھیک ہے. تو چیزوں میں بھی اور معاملات میں بھی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اخلاق میں کمی, ایمانداری میں کمی, آپ کی بات چیت میں, معاملات میں جو کمی ہوتی ہے نا, وہ بھی اس کمی کے زمرے میں آتی ہے. تو اور پھر بچت کا معاملہ بتایا گیا. بچت کا بھی آپ دیکھ لیں کانسیپٹ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے نا, اس میں سے جو بچ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی بچت جو ہے حلال چیزوں میں سے جو خود سے بچ جائے وہ خیر ہے. بچت کے لیے حرام کمانا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اور اسی زمرے میں آپ دیکھ لیں بیمہ پالیسی وغیرہ جو ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بانڈز وغیرہ, اور وہ کون سے ہوتے ہیں, وہ جو سیونگ شاید اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا, اور یہ کس لیے کرتے لوگ کہ نا کل اچھا گزرے گا, کل کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ چیز کر کے. تو مومن جو ہے نا وہ کل کے لیے خوفزدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو یقین ہوتا ہے, اس کا عقیدہ ہوتا ہے اگر آج اچھا گزرا ہے تو کل بھی اچھا گزرے گا, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتا رہتا ہے, صحیح ہے. تو ہم جو ہے نا بعض اوقات کھانے اور کمانے سے زیادہ بچتوں کی چکر میں بھی پڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو بچت کرنا, اگر آپ کی بعض اوقات لوگ کنجوسیاں کر کر کے بچت کرتے ہیں, یعنی پورا پڑا نہیں ہے اور ہم نے وہ چیز یا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, ہم نے اس کا پورا ضرور کرنا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے, آپ اچھا اپنے بچوں کو کھلائیں, جو زندگی ہے جو آپ کی ہے وہ اس کو اچھا نبھا لیں, اس کو کر لیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. بعض اوقات آج کے معاشرے میں بچت کی نوبت نہیں آتی, تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نواز دے گا. آج رزق نواز رہا ہے تو کل بھی دے دے گا, لیکن اس کے لیے حرام کمانا یا گناہ کے کاموں میں لگنا وہ جو ہے انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب علیہ السلام, کیا تیری صلاحت تجھے یہ حکم دیتی کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ کر ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں. یعنی ان کو دیکھیں دین کا تانا دیا, نماز کا تانا دیا, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے نا یعنی اب باپ دادوں کا جو دین ہے وہ ہم چھوڑ دیں, اور اپنے مالوں میں سے جو بچت کر رہے ہیں جیسا بھی ہم کر رہے ہیں, جو بھی دیکھیں جب معاشرہ انتہائی زوال کا شکار ہوتا ہے نا تو نیکی گناہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان پہ اعتراض ہوتا ہے.
تو کہا کہ اور ویسے تو بڑا باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. کہا ہے میرے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے. میرا یہ ارادہ ہے بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, میری توفیق اللہ کی طرف سے, اسی پر میرا بھروسہ ہے. صحیح ہے. پھر آگے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. انہوں نے کہا کہ شعیب تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, کیونکہ مینٹلی کیوں یہ کہا, جب مینٹل لیول جب قوم کا اور نبی کا الگ الگ ہو جاتا ہے نا, یا دین پھیلانے والے کا اور قوم کا الگ الگ ہو جاتا ہے, تو ان کو ان کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دین کی باتیں سادہ سادہ ہوتی ہیں, اور قوم جب ہے نا نافرمانی میں بہت آگے چل جاتی ہے نا, تو پھر اس کو نافرمانی کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اس کو فرما برداری کی سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, تو یہ یہاں پہ ان کا. پھر ان کے ساتھ بھی اس طرح سے عذاب ہوا کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنے خاص رحمت سے نجات دی, اور ظالموں کو سخت چنگار کے عذاب سے دبوجا. یعنی اس چیز سے ان کے دل پارا پارا ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی. بعض کا تیز آواز بھی آپ کو جو ہے نا, بم میں بھی کیا ہوتا ہے بیسکلی تو تیز آواز ہوتی ہے جس سے وہ اپنی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے, گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. آگاہ رہو مدین کے لیے ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو, یعنی اللہ کی رحمت کی دوری. ٹھیک ہے, تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر جو میں پہلے ویسے بتا چکی ہوں. تو ہم ہے نا آگے چلتے ہیں, کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں سورہ یوسف کی طرف چل جائیں, کیونکہ ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے نا پھر اس طرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں, یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. قرآن کریم کے جو مخاطب اول تھے وہ عرب تھے, تو قرآن عربی میں نازل ہوا. اور ویسے بھی اپنی فصاحت, اپنی بلاغت اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہ دنیا کی بہترین اور زبردست قسم کی جو ہے نا زبان ہے, اور اردو سے بہت قریب ہے, اردو اور فارسی سے بہت قریب ہے. دو زبانیں جو ہے نا ان میں عربی موجود ہے اور وہ عربی میں موجود ہے. تو جو آج ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بھی عربی بنسبت زیادہ آسان ہے. اگر بنسبت کوئی انگریز سیکھے نا تو اس کی بنسبت ہمارے لیے عربی سیکھنا, عربی پڑھنا, اس میں اردو کے بہت سارے لفظ آتے ہیں. تو اس میں اللہ کی مصلحت تھی کہ آگے جو آنے والی نسل ہے وہ اسی زبان کو زیادہ سمجھنے والی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا, کیونکہ یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ ہیبریو میں کیوں نہیں نازل ہوا. تو جو جن پر نازل کیا گیا تو وہ ان کی زبان جب عربک ہے تو ظاہر ہے عربک میں نازل ہوگا تاکہ وہ اس کو سمجھے, اور جب وہ سمجھیں گے تو ہی آگے بیان ہوگی نا. اگر یہ کسی اور زبان میں نازل ہو جاتا تو وہ سمجھنے والے تو سمجھ ہی نہ سکتے. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی وہ ان کی زبان کے ایز کے ساتھ نازل ہوئی تھیں. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں. نحنو نقص علیک احسن القصص, اس کو احسن القصص قرار دیا ہے سورہ یوسف کے جو پورا قصہ آ رہا ہے, اور اس کو ایک پورا بہترین قصہ بیان کیا گیا. ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا, یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. یعنی یہ قرآن اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو نازل کیا جا رہا ہے. اس قالا یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر, کہ جب کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نبی, بعد میں نبی بھی بنے, اور یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے, اور ان کے 11 بیٹے اور بھی تھے. اور یوسف علیہ السلام اور ایک اور بھائی تھا بنیامین, جو ایک ماں سے تھے, اور یہ باقی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے والد کو بہت زیادہ پیارے تھے, چھوٹے بھی تھے اور بہت عزیز تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر اولاد خوبصورتی کی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہے, ان کے اخلاق اور کردار بھی بہت پیارے تھے. تو آپ دیکھیں, اور ان کی کوآرڈینیشن بھی بہت تھی اپنے والد سے, کہ جب خواب دیکھا تو سب سے پہلے اپنے والد کو ہی بتایا, اپنے کسی دوست کو نہیں بتایا, کسی اور کو نہیں, اور بہت چھوٹی عمر میں یہ خواب دیکھا ہے. نبی جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی عمر سے ہی جو ہے نا
وہ نیک ہوتے ہیں. تو اور ان کو خوابوں کی تعبیر بھی آتی تھی. تو یہ جو علم ہوتا ہے یہ ودیت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابن سیرین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تو ان کو جو ہے یہ ودیت کیا گیا تھا. تو انہوں نے اس پہ بہت جو ہے نا کتب بھی لکھی ہوئی ہیں, اور وہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ ایک علم بھی ہے. اچھا, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خواب جو ہے اپنے ابو سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا, یعقوب علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر تھوڑی سمجھ آتی تھی, ایسا لگتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بچے, اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. باپ تھا تو اس لیے نفسیات سمجھتا تھا, اور جو اندر جو ان کی دشمنی چل رہی تھی, اندر جو خلفشار تھا نا اولاد کے درمیان, اس سے بھی واقف تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اور اسپیشلی باپ جو ہے نا وہ بچوں کی نفسیات بہت بہترین جانتا ہے, مگر آج کل کے باپ کہاں جانتے ہیں. آج کل کے باپوں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی. ماں باپ کی تو قصور ہے نا کہ وہ بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ چکے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نا, پہلے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا, یعنی پہلے یہ کہا کہ اس خواب کا ذکر مت کرنا. حالانکہ یہ اچھا خواب تھا. بعض اوقات اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف برا خواب ہی نہیں, اچھا خواب بھی نہیں بتانا چاہیے. ہمیں ویسے تو حکم یہ ہے نا کہ برا خواب ہے تو آپ کو, کیونکہ خواب پرندے کے پر کی مانند ہوتا ہے, جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے حدیث میں, جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ پھر اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خواب تعبیر کے درمیان معلق رہتا ہے, جب اس کی تعبیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اچھا خواب جو ہوتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ گئے تھے کہ ہے تو بہت اچھا خواب, کیونکہ اس میں جو 11 ستارے ہیں نا وہ ان کے 11 بھائی ہیں, اور سورج چاند سے مراد ہے ان کے والد اور مطلب والدہ. اور نا یہ جو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ گئے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک طرح سے حکومت ہوگی, اور یہ خواب جو ہے 40 سال کے بعد یہ تعبیر اس کی ہوئی تھی, مکمل ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے خواب تعبیر میں وقت بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا. اب ان کو یہ تھا کہ اگر یہ بات ان کو پتہ چل گئی نا بھائیوں کو, تو وہ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لیں کہ یہ تو بہت, کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے, اور وہ جو ہے اسبا ان کا بہت بڑا تھا, بہت زیادہ تھے, تو ان کو یہ تھا کہ وہ نقصان نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اچھی نعمتیں, اپنے اچھے خواب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو بتائیں. ہاں, اگر کوئی آپ کا بہت خیر خواہ ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے. برے خواب تو بالکل ہی کسی کو نہیں بتانے, کیونکہ وہ پھر تعبیر اگر اس نے دے دی, پہلی بات تو بتانا چاہیے نہیں. اور کیا کرنا ہوتا ہے کہ بائیں طرف پہ آپ نے وہ اعوذ باللہ من شر والی جو دعا ہے وہ پڑھ کے, اور بائیں طرف بائیں کندھے پہ آپ نے وہ تھتکار دینا ہے. اور اگر آپ نیند میں سے آپ کو خواب ہے, ظاہر نیند میں ہی آتا ہے موسٹلی, تو آپ کروٹ بدل لیں گے اور کروٹ بدل کے سو جائیں انشاءاللہ خواب. اور نہ وہ کسی کو ڈسکس کریں برے خواب کو, تو وہ برا خواب آپ کا مکمل نہیں, یعنی وہ تعبیر اس کی نہیں ہوگی, نہ وہ آپ کے اوپر لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے یہ کہا. اور پھر آپ دیکھیں دشمن شیطان کو کہا کہ یہ بہت, یہ جو فیملی لائف کے ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں شیطان جو ہوتا ہے نا وہ درار ڈلواتا ہے, کیونکہ شیطان صلہ رحمی سے نفرت کرتا ہے, شیطان رشتوں سے نفرت کرتا ہے, شیطان میاں بیوی سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی سے ہی سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. تو شیطان تو پہلے رشتے سے نفرت کرتا ہے, میاں بیوی کے درمیان آپ نے دیکھا کہ وہ جدائی ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھی تھی کہ وہ جو ہاروت اور ماروت والا قصہ. ٹھیک ہے. اور وہ والا قصہ بھی یاد کریں جو شیطان پانی پہ دربار لگاتا ہے اور وہ سب چیلوں کو بھیجتا ہے. تو وہ جو چیلا ہوتا ہے نا کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے, تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ شیطان کو کہا گیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپسی جو تعلقات ہیں وہ استوار رہتے ہیں, کہ آپ الزام اس جڑ کو دیں جو آپ کے درمیان ڈال رہی ہے فتنہ فساد. تو رشتے تو نہیں ڈال رہے نا آپس میں, یعنی کہ بہن بھائی, اور وہ اس کا مطلب, اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعی انہوں نے اپنا ایکسیپٹ کیا اپنا جو بھی گناہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپس میں کبھی بھی کوئی معاملہ ہو, کوئی رشتوں کے آپس میں, تو ان رشتوں کو الزام نہ دیں. اس سے کیا ہوگا, جھگڑا نہیں بڑھے گا, بلکہ اسی وقت آپ الزام دینا چاہیے بھائی شیطان ڈلوا رہا ہے ہمارے درمیان, تو سمجھ جاؤ بھائی تم بھی اعوذ باللہ پڑھ لو, مجھے بھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ جو اگر وہ پڑھ لیں تو پھر ہے نا ان کا جھگڑا ختم ہو جائے, اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے.
تو اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا. اب خوابوں کی تعبیر دے رہے ہیں. تو پہلے تحمید باندھ دی, ٹھیک ہے, اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا, اور اپنی نعمت تجھ پر بھرپور عطا فرمائے گا. نبی تھے, سمجھ گئے کہ نبوت بھی عطا کی جائے گی. اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی, جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت جو ہے وہ دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑا علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کیا نشانیاں ہیں کہ جب فیملی لائف کے ایشوز ہوں تو ان میں حسد ہوتا ہے, کبھی کبھار سوتیلے بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو باپ کا فطری جھکاؤ اس لیے تھا کہ ظاہر ہے اس کی ماں نہیں تھی نا, تو یہ باپ کا فطری جھکاؤ ہو سکتا ہے, مگر کیا اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہی غائب کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں بھی فیملی لائف میں اگر دیکھا جائے, اول تو ماں باپ کو بھی یہی حکم ہے کہ بچوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں, لیکن بعض بچے فطری طور پر زیادہ نرم دل ہوتے ہیں, زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, وہ زیادہ ماں باپ سے قریب ہوتے ہیں, تو ان پہ فطری جھکاؤ ہو جانا ماں باپ کا بھی کچھ غلط نہیں ہے. تو آپ کو کیا چاہیے, آپ بھی ان کے جیسے بن جائیں. یعنی بچوں کو کیا چاہیے کہ بھئی ان کی کاپی کریں, جو بچہ جو دیکھیں کہ اگر اس کی طرف جھکائے تو میں بھی وہ چیزیں کروں. لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم اس بچے کو ہی غائب کرتے ہیں. انہوں نے غیر فطری اور انہوں نے منفی رویہ اپنایا, ٹھیک ہے. تو اس میں لیکن اس سے نقصان کس کو پہنچا, ان کو خود کو ہی نقصان پہنچا, ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا, بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا, ان کو تو بادشاہت بھی دی, ان کو تو اللہ نے نبوت بھی دی, علم بھی دیا, حکمت بھی دیا, سب کچھ دیا, ٹھیک ہے. اچھا, جب کہ ان کے بھائی نے کہا کہ جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ آپ کو زیادہ پیارے ہیں, حالانکہ ہم بہت طاقتور جماعت ہیں, یعنی ہم تو زیادہ بھائی ہیں, مگر ابا جان آپ کو یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا جان نعوذ باللہ لفی دلال مبین, کہ وہ سری غلطی میں ہیں. اب یہ کون بات کرے, وہ ان کے بھائی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یوسف کو یا تو مار ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے, اس کے بعد تم نیک ہو جانا, ٹھیک ہے. یہ انسانی سلوشن تھا محبت کا, جو اکثر و بیشتر انسان کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کو غائب کر دیا جائے. تو کیا ہوا کہ وہ تو پھر بھی جو محبت تھی وہ تو ان کے نصیب میں پھر بھی نہیں آئی. وہ جو نصیب تھا نا, محبت جس کی نصیب تھی نا, وہ یوسف علیہ السلام کی ہی رہی. وہ ان کے لیے روتے رہے, یاد کرتے رہے, لیکن وہ جس کی اچھا یہ ہمیشہ انسان سوچے کہ کبھی بھی اس محبت کے حصے دار نہ بنے جو کسی اور کا ہے, وہ آپ کو نہیں ملے گی, اور اس منفی رویے سے تو کبھی بھی نہیں ملے گی. ہاں آپ جگہ بنا سکتے ہیں, آپ اپنے کردار کو اور اچھا کر سکتے ہیں, اپنی محبت سے جگہ بنا سکتے ہیں, مگر اپنی نفرت سے یا کسی منفی عمل سے کبھی بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے جو آپ کے بجائے کسی اور سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا کسی, تو اس کے بعد تم نیک بھی ہو جانا, یعنی گناہ کر کے نیک ہو جانا, معافی مانگ لینا, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی, بھائی ہمیں تو اس کو غائب کرنا نا, تو بھائی کیا ضرورت ہے قتل کرنے کی, چلو اس کو اس طرح کرو. کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ بھائی مطلب جو ایک بھائی تھا جو کہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے بنیامین تھا, یہ دوسرا ہی کہا, کیونکہ بنیامین اس میں شریک نہیں ہو سکتا, وہ ان کا سگا بھائی تھا. تو کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک بھائی تھا جس کے اندر اللہ نے نرمی ڈال دی تھی, اور یہ بھائی ہی بعد میں بھی ایک رول پلے کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو انہی میں سے تھا, کیونکہ وہ بنیامین اس معاملے میں شریک, کیونکہ وہ سگا بھائی تھا. انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. اب وہ انہوں نے پورا کہانی کریٹ کر لی, اب پہنچ گئے ابا جان کے پاس. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا, خوب کھائے پیے اور کھیلے, اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا, مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا نہ کھا جائیں. اچھا, ماں باپ کے اندر سکس سینس ہوتی ہے, اور اپنی سکس سینس کو بعض اوقات انسانوں کے اندر اولاد کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتی ہے, تو اپنی سکس سینس کو ڈیولپ کریں, اس کو مرنے مت دیں, اس کو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی نشو نما کرنی چاہیے آپ کو. تو سکس سینس ہوتی ہے بعض کا, تو ان کو یہ سکس سینس ان کی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نا وہ اس سے غافل ہو جائے اور بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے جواب دیا ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم ہیں, کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے, ہم اتنے سارے لوگ ہم نمٹ لیں گے بھیڑیے سے بھی.
پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال پہ دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی ان کو پھینک دیا، اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، تو اب وہ ورنہ تو ایک عجیب کیفیت ان پہ بھی تھی کہ اس وقت ان پر ایسا لگتا ہے جیسے پہلی وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایک خفیہ اشارہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم بے فکر ہو، اللہ کی طرف سے مدد. ایک طرح بعض اوقات اچھا خیال آنا، ایک اچھی سوچ آنا بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. ان کو اس وقت یہی آئی تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے، جیسے حضرت حاجرہ نے کہا تھا اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، تو سیم اٹ از کہ اللہ ضرور جو ہے نا مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی مدد پہ بیٹھے رہے وہاں پہ نا. اور عشاء کے وقت اچھا اگر وہ اس وقت شور مچاتے ہیں یا اس وقت، اور تو شاید یہ غصے میں آ کے مار ہی دیتے ہے نا. تو انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ کم پہ جیسے وہ بھی راضی ہو گئے، وہ گر گئے تو وہ ان کو پھینک دیا تو وہ بھی آرام سے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے، اور عشاء کے وقت وہ سب اور اپنے رب کی رضا کا انتظار کرتے رہے. سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے. آپ سوچیں کنویں کے اندر ہمارے اوپر بھی بعض اوقات آزمائشیں، مشکلات کنویں کی مانند ہوتے ہیں، وہ اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے بغیر کسی شکوہ شکایت کے، کوئی اللہ کے اوپر کوئی شک نہیں، کچھ بھی نہیں، آرام سے کنویں کے اندر. چھوٹے تھے، یعنی سب سے بڑی بات یہ چھوٹے تھے، عمر نہیں تھی، وہ اندر بیٹھے ہوئے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی بعض اوقات آزمائش میں یہ سیکھیں کہ اللہ کے حکم اور رضا کا انتظار کریں. ٹھیک ہے. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. وہ بھائی کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، حالانکہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کو کھیلنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، کو ہم بالکل سچے ہی کیوں نہ ہو. اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر کے لے آئے. یعنی بھیڑیا پورا کا پورا جو اس کے اندر سے بڑا سلیقہ مند بھیڑیا تھا نا، جو ہے نا وہ کرتا اتار کر اور بڑے سلیقے سے اس نے چمچوں کے ساتھ اور کانٹے کے ساتھ اس نے نہ کھایا تھا. باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. کہ باپ تھا نا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی اولاد تھی. آپ دیکھیں کہ باپ کتنا مجبور ہو گیا تھا اس وقت کہ ایک اولاد کو وہ کہیں بھی پھینک آئے، کچھ بھی کر کے آ گئے، مگر نہ ان سے اگلوا سکتا تھا کیونکہ اگلتے نہیں ہے. دوسری بات، نہ ان کو کچھ کہہ سکتا تھا، بد دعا بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ یہ بھی تو اولاد تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ صبر ہی صحیح ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بڑی خوبصورت یہ آیت ہے کہ بہترین صبر جمیل کیا ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا. خوبصورت صبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی خوبصورت ہوتے ہیں. صبر بھی جمیل ہوتا ہے، صرف چہرے یا شکلیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں بلکہ آپ کی جو اخلاق ہوتے ہیں وہ بھی جمیل ہوتے ہیں، آپ کے صبر بھی جمیل ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے آپ کی کسی مشکل پہ کسی بات پر آپ کی خاموشی بھی جمیل ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک قافلہ آیا، انہوں نے ابھی اب دیکھیں زیادہ عرصہ گزرا نہیں، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ان کو. انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا. کہنے لگا جب ڈول لٹکایا تو اس سے لٹک کر، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھی اس ڈول کو. ٹھیک ہے. تو وہ ڈول اب ادھر وہ تو غیر آباد کنواں تھا نا، اس میں پانی تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. اب قافلے والے کو تھوڑی پتا تھا، وہ تو کہیں اور سے آیا تھا، وہ تو مصر سے آیا تھا. انہوں نے اپنا ڈول لٹکایا کہ چلو پانی کی جگہ جو ہے وہ بچہ آ گیا. کہنے لگے واہ واہ خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا لیا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا ہم جا کے اس کو بیچ دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے ہیومن اسمگلنگ ہوتی تھی، غلامی. آپ یہاں سے دیکھیں غلامی کا انسٹیٹیوشن کتنا پرانا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا کہ جو وہ کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ تبصرہ کتنا خوبصورت کرتے ہیں، وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. کہ انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پہ بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بڑے ہی بے رغبت تھے، وہ تو یوسف شناس ہی نہ تھے، یوں کہنا زیادہ بہتر. انہوں نے بیچ دیا، وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے مصر والوں نے، اور ان کو نہیں پتا تھا. بعض اوقات واقعی انسان اپنے ساتھ رہنے والوں یا اپنے پاس آنے والی چیز کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کون بس رہا ہے، کون رہ رہا ہے. مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو. اس عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں، یعنی تھوڑا سا اس کو آزمائیں گے پھر ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ.
اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ادھر مصر میں جگہ عطا کر دی. ٹھیک ہے, ان کا قدم جما دیا, اور ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر غالب ہے, لیکن اکثر لوگ پہ علم نہ ہوتے. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز ویسے سیٹ ہوتی نہ تو یعقوب علیہ السلام ان کو مصر بھیجتے, اور نہ ہی یہ اس طرح سے بادشاہت کو پہنچ سکتے تھے. وہ کنعان میں بیٹھے ہوئے کیسے بادشاہ بنتے مصر کے؟ تو بعض چیزیں انہی آزمائشوں, انہی کنووں سے گزر کر ہمیں ملنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے عزیز مصر کے ادھر سے کنووں سے گزر کر ہمیں وہ بعض چیزیں ملنی ہوتی ہیں. ہم آزمائشوں کو برا جانتے ہیں, جبکہ آزمائشیں ہمیں بڑا مقام دلانے کے لیے بعض اوقات آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم جس چیز کو, کسی حادثے کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, دراصل وہی ہمارے قدم مصر میں جما رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے, ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے, یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دیں, اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی, لو آ جاؤں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے. بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. تو اب وہ جو ہے خوبصورت بہت تھے, وہ جو جس نے بیٹا بنایا ہوا تھا, تو وہ جو زلیخا جس کا نام آتا ہے, تو وہ جو ہے اس سے متاثر ہو گئی اور اس کو بہلانے پھسلانے لگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں, رب میرا بہترین پناہ کا ہے اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. یعنی اللہ کی مطلب اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پاک پاس رہے. یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا, سیرت یوسفی سے کیا سیکھا ہم نے؟ انہوں نے یہی تو بات کہی ہے نا, قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ, مجھے تو اللہ نے اتنا اچھا, اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں, اتنا اچھا رکھا ہے, اب میں کیا نا ظالموں میں سے ہو جاؤں؟ اب میں کیا اللہ کا گناہ کروں؟ نہ کہ یہ کہ مطلب مجھے تو شکر گزاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پاک بازی یعنی اپنے آپ کو اچھے کیریکٹر کا رکھنا, پاک باز رکھنا بھی اللہ کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا, اور یوسف علیہ السلام کی قصد کرتے اگر وہ اپنی رب کی برہان نہ دیکھ لیتے, یعنی ان کو رب نے کچھ ایسا دکھا دیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتے ہیں نا, تو یوں ہی ہوا اسی واسطے ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. دونوں دروازوں کی طرف دوڑے. اب یوسف علیہ السلام جو ہے دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے, اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پہاڑ ڈالا. دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر ان دونوں کو مل گیا. اب اللہ کو مدد کرنی تھی نا, تو وہ دروازے کے اوپر کھڑا تھا. تو کہنے لگی جو شخص, اب اس نے پینترا بدل لیا, تیز عورت تھی, اس نے کہا کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. خود ہی سزا سناتی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی, اور عورت کے قبیلے سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی, اور اگر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوگا, اگر اس کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے. اور خاوند نے جو دیکھا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے, پیٹھ کے پیچھے سے جانب سے پھاڑا گیا تھا. تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے, بے شک تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہیں. ٹھیک ہے, اور یوسف علیہ السلام اب اس بات کو آتی جاتی کرو, یعنی اس کا چرچا نہ کرو, کیونکہ گھر کا معاملہ تھا, عزت کی بات تھی. تو اور آپ دیکھیں کلچر کا اثر انداز لگا کہ خاوند سچائی جان کر بھی جو ہے اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو عام نہیں کرنا, یعنی اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں. یعنی اپنی عورت کی بے حیائی دیکھ کر بھی, اور اتنی بڑا ثبوت دیکھ کر بھی وہ دیوس بننے پر راضی ہے. اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی برداشت کرے. اور لیکن بات تو ایسی تھی نا جو نکل گئی. شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا. عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی. ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی, یعنی ان کو یہ ہوا کہ بھئی یہ تعجب کرنے لگے کہ بھئی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے, یعنی کہ اپنا اسٹینڈرڈ دیکھ لیتی. اس لیے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا کہ اچھا اس سے بدل چلتا ہے, کلچر دیکھ رہے ہیں آپ, مصر کا کلچر کیا تھا کہ عام اس پہ جو ہے نا ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اس پہ نہیں کہ یہ کیوں, بلکہ اس پہ کہ نا غلام کے ساتھ کیوں, یعنی اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے جب ایسی پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا, یعنی تمام عورتوں کو جو مصر کی جو تھی ان کو بلایا, ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی, ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف علیہ السلام ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب دیکھا تو اس کو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور زبان سے نکل گیا ہاشا اللہ, یہ انسان تو ہرگز نہیں, یہ تو کوئی یقیناً بزرگ فرشتہ ہے.
مصر کے کلچر کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کا تھا. ٹھیک ہے, تو ہے نا جو ہے نا انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا, خوبصورت تھے وہ بہت. اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی ہو. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا, لیکن یہ بال بال بچا رہا, اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا, بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کا کلچر تھا, کیسا کہ اس کو بات ماننی پڑے گی ورنہ اس کو قید کر دیا ہے. اور ان کا اثر رسوخ بھی, وزیر تھا نا یہ, تو اثر رسوخ بھی تھا اس کا کہ ٹھیک ہے قید کروا دیں گے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی, دیکھیں کیا وہ ان کے مقاصد اور کہاں یہ ان کی دعا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت دعا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار, جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید ہی بہت مناسب ہے, مجھے قید ہی پسند ہے, میں قید میں ڈال دیں زیادہ صحیح ہے. اگر تو نے ان کا فن و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا. یعنی انہوں نے اپنی پاک بازی کے لیے قید کو چن لیا, اس کی دعا کی باقاعدہ, کیونکہ قید سے یہ بچ سکتے تھے. انہوں نے اپنے لیے بہت پر حکمت دعا مانگ لی, کیونکہ معاشرہ تو پورا ہی خراب تھا. اب معاشرے کا تو پھر یہی اس مسئلے کا حل بھی یہی تھا. بعض اوقات کسی مسئلے کا حل سجن ہوتا ہے, بعض اوقات کسی مسئلے کا حل قید بھی ہوتا ہے. یہ بھی یہاں سے سیکھا ہم نے. ٹھیک ہے, اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پہ جس سے پھیرتی یقیناً وہ سننے والا جاننے والا. پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے. یعنی تمام ماں کے مرد بھی یہی طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو بھائی قید, کیونکہ سب عورتیں بھی دیکھ چکی تھی نا ان کو. اب آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور یہاں پہ کچھ مماثلت محسوس ہوتی ہے. پوری قوم گمراہی میں تھی, تو مردوں کو, اس معاشرے کے مردوں کو یہ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید میں ہی رکھ دیا جائے, وہی صحیح. آج آپ کو معاشرہ ایسا نہیں لگتا؟ چائے والا شاید مشہور ہوا تھا ہمارے معاشرے میں, کیا اس کی کیا خوبی تھی؟ اونلی بیوٹی. ہمارے معاشرے میں آج کل اور اسپیشلی مرد اور خواتین بھی کہ جو بیوٹی ہوتی ہے نا, بس بیوٹی کے پیچھے. اور ابھی جو ایک وہ مجھے پتا چلا کہ کوئی خاتون ٹک ٹاکر تھی, اس نے شادی کر لی, اور نا مطلب آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں. بیوٹی کو خرید لیا اس نے, اس کا گھر بار تھا سب تباہ ہوا سب کچھ, اور جو ہے بیوٹی جو ہے نا وہ سب چیزیں جو ہے نا, مطلب بیوٹی کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں, خوبصورتی. استغفر اللہ, آج کا معاشرہ بھی کچھ ایسا نہیں ہو گیا کہ سب کچھ خوبصورتی اور مال و دولت سمجھ لیا گیا. اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا. دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے جسے پرندے کھا رہے ہیں. آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. اچھا یہ کل پڑھ لیں یا ہم کیونکہ ٹائم آپ کا آگے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کیونکہ آگے بھی سورہ یوسف ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ میچ کر کے تو ہم آگے پڑھ لیں گے تاکہ آپ سکون سے اور آرام سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.